Salam मेरे अजीज listeners, welcome back to your own channel Self Belief, which is specially made for novel lovers. Today is a complete novel named as छाँव से फिसल के by रेहाना आफ्ताब. So let's start it. आवाज़ दूर से होकर अब करीब आ गई थी, लेकिन उसका सारा इन्हामाक मिट्टी पे बने उन खानों पर था जिन पर नुकीले पत्थर से वो घर बनाने की सर तोड़ कोशिश कर रही थी. काफ़ी दूर तक ये लकीरें खींची हुई थीं और उन खानों में जा बचा सिफर और क्रॉस के निशान जगमगा रहे थे. कहीं सिफर ने घर बनने नहीं दिया था तो कहीं क्रॉस रुकावट बनाए हुए था. सर पर हाथ रखकर वो परेशान नज़रों से भरे हुए खानों को देख रही थी और फिर से खाने खींच कर जोड़ तोड़ करने लगी, लेकिन एक बार फिर घर बनाने की अपनी कोशिश में नाकाम ठहरी. ओह, कब से आवाज़ दे रही हूँ, सुनती नहीं है, चल अंदर. आवाज़ लगाने वाली सांसें बहाल करती सख्त नज़रों से घूर रही थी. बस थोड़ी देर और, मेरा घर नहीं बन रहा, काफ़ी देर से कोशिश कर रही हूँ. वो खिसक कर तेज़ी से खाली ज़मीन पर फिर से लकीरें खींचने लगी. मटियाले अंधेरे में उसके कपड़े भी मिट्टी से अटे हुए थे. आने वाली ने एक ही लाइन में दूर तक बने हुए अधूरे खानों को देखा और अपनी खिदमात पेश कर दी. खुद ही दोनों तरफ से खेलती रहेगी तो घर कैसे बनेगा? ला, मैं साथ खेलती हूँ. उसे जल्दी उठाने की गर्ज से आने वाली ने अपनी खिदमत पेश कर दी. हाँ, ये ठीक है. खुश होकर वो छोटा सा पत्थर ढूंढकर उसे थमा गई और दोनों बारी बारी खाना भरने लगी. बन गया घर. आने वाली ने अपने क्रॉस के निशान को एक लाइन में खींचते फातिहाना अंदाज में कहा तो वो बेयकीनी से बने घर को देख रही थी. हालांकि उसने तो बहुत कोशिश की थी उसका घर ना बने, मगर घर तो बन गया था और वो हार गई थी. मैं हार कैसे गई? मैंने तो बहुत जहानत से हर बारी ली थी. वो बेयकीनी से अपने खानों में सिफर को देख रही थी. जहानत से चली सारी चालें भी किस्मत के आगे बेकार जाती हैं. मेरी किस्मत में जीत थी सो जीत गई, अब उठो. उसने मुदब्बरी से समझाने के साथ उसे बाजू से पकड़कर उठाने की कोशिश भी की तो वो ढीले ढाले अंदाज में उठ गई. इतनी देर से अकेली खेल रही थी, किसी का घर नहीं बनने दिया, लेकिन तुम्हारा घर बन गया. तुमने मुझे हरा दिया. उसके साथ आगे बढ़ती वो मटियाले अंधेरे में मुड़ मुड़ के जमीन पर बिखरी लकीरों को देख रही थी. लकीरें नजरों से दूर हो रही थीं, लेकिन उसका गम कम नहीं हो रहा था. अश्वीना अली की उदास नजरें पहलू में लेटी एमन और नूर पे थीं, जिन्हें वो आहिस्ता आहिस्ता उनके मासूम चेहरों पर भी नजर डाल रही थी. मासूम बच्चियां अपने साथ होने वाले नुकसान से लाइल्म थीं. दोनों की उम्रें 4 से 5 साल के दरमियान थीं और इतनी कम उम्री में उन्हें जिंदगी और मौत के फलसफे की कोई समझ नहीं थी. वो लाइल्म थीं कि चंद दिनों पहले तक बिस्तर पर लेटे रहने वाले बाबा आज दूसरी घाट पर क्यों लेटे हुए हैं और उनकी आंखें क्यों बंद हैं. उन्हें देखकर प्यार से पास बुलाकर प्यार करने को वो बाहें सामने क्यों नहीं आ रही. बाबा सो रहे हैं. दोनों एक दूसरे को समझा रही थी और फिर से घर में आए मेहमानों के बच्चों के साथ मस्त होकर खेलने लगी. बेआरामी के बाइस थक कर सोई तो आंखें कलमा शहादत की आवाज़ और दाढ़ें मार मार के रोने की आवाज़ से खुली. दोनों डर गई थी. अश्वीना, जो शाइस्ता बेगम को जवान बेटे की मौत पर दिलासा देते खुद भी गम से निढाल हो रही थी, बच्चों को मुतहविश नज़रों से बाप का आखिरी दीदार के लिए खुला चेहरा देखते देख कर शाइस्ता बेगम को नाज बेगम के हवाले करके उन दोनों तक आई. चाची, ये लोग हमारे बाबा को कहाँ लेके जा रहे हैं? बच्चियां सवाल कर रही थीं और वो उन दोनों को मखमा से निकाल कर कमरे में लाने से पहले एक लम्हे के लिए अनाबिया के पास रुकी. अनाबिया गम से निढाल, काली चादर चेहरे से नीचे तक किए आवाज से बुलंद रो रही थी. बच्चियां माँ को इस तरह रोते देख के घबरा गई थी. भाभी प्लीज हौसला रखें, बच्चियां हैं, आप बिखर जाएंगी तो इन्हें कौन संभालेगा. अश्वीना उसे साथ लगाए थपक रही थी. खुद उसका लहजा गुलूगीर था. हमजा बहुत नफीस इंसान था, हमेशा इज्जत से मुखातिब करके भाई के हवाले से छेड़ जाता था और अश्वीना मुस्कुराकर शर्मा जाती थी. एमन और नूर उसकी टांगों से लिपटी हुई उस माहौल से सख्त खौफज़दा नजर आ रही थी. अश्वीना अली के पांव जैसे जमीन ने जकड़ लिए थे. वो तो जब अनाबिया की मां रखशंदा बेगम ने बेटी को गले लगाकर
اس کی بیوکی پر نئے سرے سے بین ڈالا تو اشوینا بھی سن ہوتے ذہن کے ساتھ بچوں کو ساتھ لگائے ہما کی مدد کو دوڑی، جو شائستہ بیگم کو ہوش میں لانے کے جتن کرنے میں ناز بیگم کے ساتھ ہلکان ہو رہی تھی۔ آج سویم تھا۔ اگر بتی کافور کی خوشبوؤں سے الجھتی بچیاں کتنی ہی بار پوچھ چکی تھیں کہ جو لوگ بابا کو اٹھا کے لے کے گئے تھے وہ واپس کیوں نہیں لا رہے۔ سارے انتظامات کو دیکھتی سب کو ہمت دیتی اشوینا کے پیروں کو ایک پل کا سکون نہ ملا تھا۔ اس کی والدہ ناز بیگم اور بہن اریج بھی برابر ساتھ دے رہی تھیں۔ ناصر صاحب بھی بیٹے کے غم سے ڈھہ گئے تھے۔ روحیل، ہما اور اسفر کو بھی بڑے بھائی کے جانے کا دکھ کم نہیں لگ رہا تھا۔ شائستہ بیگم تو بار بار گش کھا جاتی۔ ایسے میں ناز بیگم اور رخشندہ ہی تھی جنہوں نے اس مشکل وقت میں سہارا دیا۔ سب سوگوار بیٹھے تھے۔ اشوینا علی سب کے آگے زبردستی بسکٹ رکھ کے چائے بنا رہی تھی۔ 3 دن سے کسی نے کھانے کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ ایسے میں رخشندہ بیگم نے جو بات منہ سے نکالی اس پر سب بسمل کی طرح تڑپ اٹھے۔ کیسی بات کر رہی ہو رخشندہ بہن؟ انابیہ ہماری بہو ہے، میرے بیٹے کی بیوی، میری پوتیوں کی ماں، وہ کیوں جائے گی یہاں سے؟ عدت کے بعد اسی گھر میں بیٹیوں کی طرح رہے گی، اسے کس چیز کی کمی ہے؟ حمزہ نے جانے سے پہلے اپنے نام کی ساری زمین جائیداد انابیہ کے نام منتقل کرتی ہے، کروڑوں کی مالکین ہے وہ۔ تمہیں کیوں اس کے مستقبل کی فکر ستانے لگی؟ میری بہو انابیہ کی شادی؟ شائستہ بیگم کی دکھ اور صدمے سے بھری آواز نکلی۔ انہوں نے خوف زدہ نظروں سے ناصر صاحب کو دیکھا کہ شاید وہی اس خوفناک حقیقت کو بدل دیں۔ انابیہ گئی تو ہماری پوتیاں بھی ہم سے دور ہو جائیں گی۔ ناصر صاحب بھی اعتراض اٹھا گئے۔ شادی تو مجھے اپنی انابیہ کی کرنی ہے ناصر بھائی، اب پوتیوں کی دوری کیسے دور ہو یہ آپ سوچ لیں۔ ناز بیگم کو رخشندہ کا جملہ بڑا زومعنی لگا۔ انہوں نے بے ساختہ بیٹی اشوینا کی طرف دیکھا جو ٹرے لے کر آ رہی تھی۔ آپ سب کے پاس مناسب وقت ہے، جو فیصلہ آسان لگے بتا دیجیے گا۔ مجھے بس اپنی انابیہ کا گھر بسانا ہے۔ قرآن میں بھی بیوہ اور مطلقہ کا نکاح جلد سے جلد کرنے پر زور ہے۔ نکاح تو مجھے کرنا ہی ہے۔ اگر آپ لوگوں کے پاس کوئی اچھا رشتہ ہے جس سے انابیہ کو زیادہ دور نہ جانا پڑے تو بتا دیجیے گا۔ عدت تک ہے آپ لوگوں کے پاس۔ رخشندہ بیگم اپنی بات کر کے اٹھ کر حمزہ اور انابیہ کے مشترکہ کمرے کی طرف بڑھ گئیں۔ ساتھ ہی دروازے سے سایہ بھی ہٹ گیا۔ یہ رخشندہ بہن کیسی بہکی بہکی باتیں کر رہی ہیں؟ میرے بیٹے کی نشانیاں میں کیسے غیروں کے گھر جانے دوں؟ شائستہ بیگم صدمے سے ناصر صاحب کو دیکھنے لگیں تو ناصر صاحب پرسوچ انداز میں ایک نقطے پر نظر جما گئے۔ ان کا ذہن کام کرنے سے قاصر تھا۔ ٹھیک ہے، میں ساس ہوں۔ اگر اپنی بہو کو بیٹے اور پوتیوں کی نشانی جان کر تھوڑی سی خود غرض ہو کر سوچ رہی ہوں تو اس میں حرج ہی کیا ہے؟ پھولوں کی طرح رکھوں گی انابیہ کو جیسے پہلے رہتی تھی۔ رخشندہ بہن ماں ہے، شاید اسی لیے انہیں صرف بیٹی کی بیوکی کا دکھ ہو رہا ہے۔ اپنی جگہ وہ بھی درست کہہ رہی ہیں۔ شائستہ بیگم دوسری ہونے والی سمدھن اور دیرینہ سہیلی سے دکھڑا رونے لگی تو ناز بیگم سچائی سے کہہ کر ان کا کندھا تھپکنے لگی۔ کیوں چلا گیا حمزہ؟ شائستہ بیگم پھر سے بیان کرنے لگی۔ چائے ٹرے میں چھوڑ کر روحیل جھٹکے سے اٹھ کے باہر چلا گیا۔ اشوینا کی نظروں نے اس کی آنکھوں میں نمی دیکھ لی تھی۔ کافی دیر یہ دل شکن موضوع زیر بحث رہا۔ اسفر، ہما نے بھی دبے دبے لہجے میں رخشندہ کے فیصلے کی مخالفت کی، مگر وہ ماں تھیں، ان کا زور تھا۔ رخشندہ تو آج ہی لے جانا چاہ رہی تھی، مگر ناصر صاحب کے زور دینے پر مان گئیں کہ انابیہ عدت سسرال میں کرے گی۔ رات ہونے لگی تو رخشندہ کے ساتھ ناز بیگم اور اریج بھی گھر کو لوٹ گئیں۔ اشوینا 3 دن سے مستقل رکی ہوئی تھی۔ شائستہ بیگم کو بیٹے کے غم کے ساتھ اب یہ نیا دکھ رلا رہا تھا۔ ہما کو ساتھ لگا کر بامشکل انہیں چند نوالے کھلا کر لٹا آئی تھی۔ مجھے رخشندہ آنٹی کی یہ بات اچھی نہیں لگی اشوینا، تم کیا کہتی ہو؟ وہ ہماری بھابھی حمزہ بھائی کی بیوہ ہیں، کیسے کسی اور سے شادی کر سکتی ہیں؟ ہما اس کی بہت اچھی سہیلی تھی۔ اشوینا اور ہما کی فیملی بچپن سے پڑوسی ہونے کے ناطے ایک دوسرے کے لیے عزیزوں سے بڑھ کے عزیز تھے۔ سالوں پہلے جب دونوں فیملیز نے اشوینا اور روحیل کی زبانی بات تقریباً طے کر دی تو یہ رشتہ مزید گہرا ہو گیا۔ وہ بے دھڑک آتی جاتی تو روحیل بھی ان کے گھر بیٹے کی کمی دور کرنے کو 1000 کام کر جاتا تھا۔ گو کہ ابھی شادی نہیں ہوئی تھی، لیکن اشوینا کو شروع دن سے بہو بلی عزت ہی ملتی تھی
اور سب اسے روہیل کی نسبت سے بھابھی ہی کہتے تھے، سوائے ہما کے جو دوستی کے ناطے نام ہی لیتی تھی۔ اب بھی اشوینا کی تکن کا خیال کرتے وہ اس کے ساتھ کچن سمیٹتے، اپنے خیالات کا اظہار کرتے اس کی رائے بھی مانگنے لگی۔ برا تو ہمیں اپنے نظریے سے لگ رہا ہے نا، دیکھا جائے تو یہی شرعی تقاضا ہے، وہ سبھاؤ سے سمجھا گئی۔ ہاں کہہ تو تم ٹھیک رہی ہو، لیکن کیا یہ ایمن اور نور پر ظلم نہیں ہوگا؟ بھابھی کو تو شوہر مل جائے گا، وہ پھر سے سہاگن کہلائیں گے، لیکن بچیوں کا کیا؟ انہیں باپ ملے گا؟ کون انہیں حمزہ بھائی جیسی محبت دے گا؟ ہما بھائی کو یاد کر کے آپ دیدہ ہو گئی۔ ہما کو بہلا کر کمرے میں آرام کرنے کی غرض سے بھیج کر وہ اکیلی کچن سمیٹنے لگی تھی۔ ان سب سے فارغ ہو کر وہ ایمن اور نور کے لیے فیڈر بنا کے لے آئی۔ دونوں کی عادت کا پتہ تھا، بڑی ہو گئی تھی لیکن فیڈر سے دودھ پیے بنا انہیں نیند نہیں آتی تھی، اور وہی ہوا، دودھ پیتے ہی بچیوں کی آنکھ بند ہونے لگی تو انہیں تھپکتے ہوئے وہ غیر ارادی نظر انابیہ پہ ڈال گئی۔ سوگ کے کالے لباس میں قرآن پاک کو کھولے شاید وہ پڑھ رہی تھی، لیکن آواز اشوینا کو نہیں آ رہی تھی۔ جب وہ بچیوں کے لیے فیڈر لیے کمرے میں داخل ہوئی تو انابیہ نے نظر اٹھا کر دیکھا ضرور تھا۔ ایک لمحے کو نگاہ میں تحیر آ جمع تھا، لیکن اگلے ہی پل سر جھٹک کر دوبارہ سے قرآن پاک پر نظریں جما گئی۔ ایک پل کی بھی حیرانی جانے کیوں ہوئی تھی، حالانکہ وہ تو انابیہ سے پہلے ہی اس گھر کی بہو منتخب ہو چکی تھی، کم عمری میں ہی۔ فرق صرف یہ تھا کہ انابیہ بہو کا لیبل لگا کر 5 سال پہلے اس گھر کی دہلیز سے اندر آئی تھی، تو وہ بنا لیبل لگائے ننھے ننھے قدموں سے اس گھر میں دندناتی آتی تھی۔ بھابھی، آئی نو یہ بہت جلدی ہے، ابھی تو حمزہ بھائی کا کفن بھی میلا نہیں ہوا، اور آنٹی نے آپ کی شادی کی بات کر کے سب کو دکھی کر دیا۔ آنٹی کا فیصلہ آپ بھی سن چکی ہیں، اب آپ کیا فیصلہ کرتی ہیں؟ آپ کا فیصلہ اس گھر کے لیے بہت معنی رکھتا ہے۔ بہو کی حیثیت سے اس گھر نے آپ کو ہمیشہ عزت دی، ہر رشتے نے احترام کیا، اور آئندہ بھی حمزہ بھائی کی بیوی کی نسبت سے آپ ہم سب کی عزیز رہیں گی۔ خود میں نے ہمیشہ آپ کو جٹھانی کے روپ میں ہی پایا ہے، اور اب انابیہ قرآن پاک کو چوم کر جزدان میں لپیٹنے لگی تو اشوینا دھیمی آواز میں لب کشا ہوئی۔ اس کی گفتگو کے آغاز سے انابیہ کے چہرے پر سپاٹ رنگ چھا گیا تھا، اور جب وہ بولتے بولتے رک گئی تو انابیہ نظریں جمائے اسے دیکھتی رہی۔ وہ دیورانی نہیں بنی تھی، لیکن اسے ہمیشہ دیورانی کی طرح ہی عزت دینا پڑی تھی۔ اب بھی اس کے کمرے میں استحقاق سے اس کی موجودگی انابیہ پر واضح کر گئی تھی کہ وہ مضبوط حوالے کے ساتھ موجود ہے۔ حمزہ بھائی نے جاتے جاتے اتنا کچھ آپ کے نام کر دیا ہے کہ آپ کبھی کسی کی دست نگر نہیں رہیں گی۔ ایک عورت کو کیا چاہیے ہوتا ہے بھابھی؟ ایک گھر، سر چھپانے کے لیے چھت، عزت کی 2 وقت کی روٹی، احترام کرنے والے رشتے اور اولاد کا سکھ۔ آپ کے پاس تو کسی چیز کی کمی نہیں، پھر کیا دوسری شادی ضروری ہے؟ ذرا سوچیں تو، دوسرا شوہر، سسرال اچھا نہ ملا تو آپ کی زندگی کیسے گزرے گی؟ ایمن نور ابھی چھوٹی ہیں، کیا سوتیلا باپ پیار کرے گا؟ اجنبی شخص آپ کا شوہر تو بن جائے گا، لیکن کیا بچیوں کے لیے کبھی محرم بن سکے گا؟ عورت کے لیے شادی ہی تو ضروری نہیں بھابھی، آپ عزت سے ساری عمر یہاں بھی تو گزار سکتی ہیں۔ گھر میں جو سوگ کی کیفیت دوہری ہو چکی تھی، اس میں اشوینا اپنی سی کوشش کر رہی تھی کہ انابیہ کا فیصلہ جان سکے، اسے سمجھا سکے اور سب کی اذیت میں کمی آ جائے۔ بچیوں کے لیے ستیلا باپ نہ محرم ہوگا تو حمزہ کے جانے کے بعد یہاں میرے لیے کون سا محرم رشتہ باقی بچا ہے جو میں ساری زندگی یہاں بیٹھی رہوں؟ قرآن پاک کو ریک پہ رکھتے انابیہ کے سوال نے کئی پل کے لیے اشوینا کو بھی ساکت کر دیا۔ اس کا مطلب تھا رخشندہ بیگم نے انابیہ سے بات کرنے کے بعد یہ فیصلہ سنایا تھا۔ لاکھ محرم نہ محرم کی کہانی سناؤ، آسان مثال ہے۔ میں 5 سال سے اس گھر میں ایک محرم کے رشتے کے حوالے سے آئی ہوں، کوئی مجھ پر انگلی نہیں اٹھا سکتا، جبکہ تم بچپن سے یہاں آتی جاتی ہو، سب کو پتا ہے تم اس گھر کی بہو بنو گی، لیکن تمہارے یہاں رکنے پر 10 لوگ مجھ سے سوال کر گئے کہ اشوینا تو ابھی تمہاری دیورانی نہیں بنی، پھر کس حیثیت سے راتوں کو یہاں رک رہی ہے؟ جبکہ یہ اس کے چچا تایا ماموں کا گھر بھی نہیں، محض پڑوس میں رہنے والی پڑوسن ہے۔ اشوینا ٹھٹک کر انابیہ کو دیکھنے لگی۔ وہ کہنا اور جتانا کیا چاہ رہی تھی؟ تم بھلے ایسی باتیں سن کر بھی یہاں دندنا سکتی ہو، لیکن معاف کرنا، میں تمہارے جتنی آزاد خیال نہیں ہوں۔ مجھے اپنی عزت اور محرم نہ محرم کا پتہ ہے، اس لیے یہاں سے جانا چاہ رہی ہوں، لیکن بابا بریکٹ ناصر صاحب
نے روک رکھا ہے۔ انابیہ کا عجیب سا لب و لہجہ اشمینہ کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ وہ بدحواس سی ہو گئی۔ انابیہ اپنے معاملے میں اسے گھسیٹ کر کیوں ذلیل کر رہی تھی؟ اس کی سمجھ سے باہر تھا۔ اشمینہ، باہر سے دستک کے ساتھ روہیل کی آواز آئی۔ انابیہ عدت میں تھی، اسی لیے وہ بلا دھڑک اندر آنے کی بجائے احتیاط کر رہا تھا۔ جی؟ آواز دوبارہ آئی تو وہ ہڑبڑا کے جواب دے گئی۔ اگر جاگ رہی ہو تو 3 کپ چائے بنا دو، کچھ لوگ تعزیت کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ روہیل نے باہر سے ہی کہا۔ جی آتی ہوں۔ نور اس کے پیروں سے لپٹی سو رہی تھی۔ اسے نرمی سے الگ کر کے اٹھنے میں اسے کچھ وقت لگا۔ بس آ گئی۔ دوپٹہ شانوں پر ڈالتے وہ پیروں میں چپل پہننے لگی۔ اس کی تیز رفتاری پر انابیہ نے ایک خاموش نظر ڈالی۔ بریانی بھی گرم کر دو، بابا کے جاننے والے ہیں، دوسرے شہر سے آئے ہیں۔ اس کی شکل دیکھتے ہی روہیل نے دھیمی آواز سے کہا تو وہ سر ہلانے لگی۔ جی بہتر، کر دیتی ہوں۔ وہ اپنے پیچھے دروازہ ہلکا سا بند کر گئی۔ دونوں کے قدم کچن کی طرف تھے۔ تم بھی کچھ کھا لو تھوڑا سا۔ بریانی اوون میں رکھ کر چائے کا پانی چولہے پہ چڑھا کے پلٹی تو وہ خاموشی سے شیلف پر ہتھیلیاں جمائے کھڑا تھا۔ چہرے پر درد اور سنجیدگی کا راج تھا۔ نظریں شیلف پر جمی ہوئی تھیں، لیکن صاف ظاہر تھا کہ ذہن کہیں اور محو پرواز ہے۔ اس شخص کا بھائی مرا تھا۔ دکھی ہو کر کھانے پینے سے بیگانہ ہونا تو عام بات تھی۔ اس کے سوتے چہرے کو دیکھ کر وہ بے ساختہ کہہ گئی، دل نہیں ہے۔ سر جھٹک کر وہ واٹر ڈسپنسر سے پانی گلاس میں نکالنے لگا۔ دل تو کسی کا بھی نہیں چاہ رہا، لیکن زندہ رہنے کے لیے تو کھانے سے منہ نہیں موڑ سکتے نا۔ موت تو اٹل حقیقت ہے۔ عمر ذات کچھ نہیں دیکھتی۔ جلد یا بدیر ہم سب نے جانا ہے۔ تم بڑے ہو، سب کو تمہیں ہی سنبھالنا ہے۔ تم اس طرح کرو گے تو انکل اور آنٹی کو کون سنبھالے گا، جو بڑے جوان بیٹے کی موت پر ڈھہ سے گئے ہیں۔ دونوں میں بچپن سے انڈرسٹینڈنگ تھی، ایک دوسرے کے گھر آنا جانا تھا۔ اشمینہ اپنی عادات و اطوار سے شائستہ بیگم کے دل میں گھر کر گئی تھی، تو وہیں روہیل کے احساسات بھی بدلنے لگے۔ پہلے ہر کھیل میں ایک دوسرے کے پارٹنر بننے پر مصر رہنے والوں میں بڑے ہو کر تبدیلی آ گئی تھی، اور یوں جب ایک بار ناز نے پرائے گھر جائے گی کسی بات پر کہا تو شائستہ بیگم نے اسے روہیل کے لیے مانگ لیا۔ ناز اور شائستہ بیگم ایک دوسرے کے لیے سگوں سے بڑھ کر سگی تھی۔ یوں دونوں گھرانوں نے صلاح مشورے سے زبانی کلامی بات طے کر دی۔ یہ بات میں کھلا کہ روہیل نے شائستہ بیگم کو ہم نوا بنا کر یہ کام کروایا تھا۔ اشمینہ کے رشتے آ رہے تھے۔ ان دنوں وہ انٹر میں تھی۔ روہیل سے بڑا حمزہ تھا۔ روہیل کو بھی جلدی نہیں تھی، لیکن وہ اشمینہ کو مس نہیں کرنا چاہتا تھا، اور یہ بات جب سب کے سامنے کھلی تو سب نے کافی مذاق بھی اڑایا تھا۔ یہاں تک کہ حمزہ نے بھی شرارت سے کہا تھا کہ اماں اسے بڑی جلدی ہے، پہلے اس کی کر دیں، اور وہ شرما کے رہ گیا تھا، لیکن دل کو سکون ہو گیا تھا کہ اشمینہ اب کہیں نہیں جاتی۔ انہی دنوں حمزہ کی شادی کی بات زور پکڑنے لگی، اور سب کی نظریں انتخاب ناصر صاحب کی دور پرے کی کزن کی بیٹی انابیہ پہ آ کے ٹھہر گئی۔ وہ سب برسوں بعد کسی تقریب میں ملے تھے۔ رخشندہ بیگم اور ناصر صاحب میں گلے شکوے ہوئے، اور انابیہ کو دیکھ کر ناصر صاحب نے اسی وقت اسے حمزہ کے لیے پسند کر لیا تھا۔ سب کو انابیہ پسند آئی تھی، اور یوں جھٹ پٹ شادی ہو گئی۔ حمزہ انابیہ پر جان لٹاتا تھا تو سسرالی ہتھیلی کا چھالا بنا کے رکھتے تھے۔ ایمن اور نور کی پیدائش بھی عمل میں آ گئی۔ سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا، لیکن اچانک حمزہ کی طبیعت خراب رہنے لگی۔ یرکان جو ہوا تو جان لے کر ہی ٹلا۔ اس کی جوان موت پر ہر کوئی اشک بار تھا۔ اشمینہ کو اس گھر میں ہونے والی بہو کا درجہ حاصل تھا، اور وہ بھی اسی ناتیز گھر سے مخلص تھی۔ کھانا گرم کرتے روہیل کی اداس شکل دیکھ کر بے ساختہ کہہ گئی تو اس کی آنکھیں بھائی کی غم سے سرخ ہونے لگی۔ تمہارے لیے بھی کھانا گرم کر رہی ہوں، پہلے مہمانوں کو دے آؤ، پھر تھوڑا سا تم بھی کھا لو، وہ نرمی سے کہہ رہی تھی۔ تبھی دروازہ زور سے بند ہونے کی آواز پر دونوں چونک گئے۔ شاید بھابھی کو کچھ چاہیے، تمہاری وجہ سے باہر نہ آ سکی۔ وہ بند دروازے کی طرف دیکھنے لگی تھی۔ خیال رکھو بھابھی کا، بہت بڑا غم ہے ان کے لیے۔
وہ ہدایت دے کر چلا گیا تو وہ بھی سر ہلاتی انابیہ کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ وہ اپنے کھانوں پہ آڑی ترچھی لیٹی آسمان کی طرف دیکھ رہی تھی۔ تیز دھوپ زمین کے اس حصے پر خاص انداز سے پڑتی تھی جس کے باعث زمین جگہ جگہ سے دراروں سے بھری ہوئی تھی۔ زمین کا ہر حصہ ایک دوسرے سے منقسم ہو کر بھی لکیروں کی صورت ایک دوسرے کو باندھے ہوئے تھا۔ پاگل، اتنی دھوپ میں کیوں اس تپتی زمین پر لیٹی ہوتی ہے؟ کل والی نے آ کر سرزنش کی۔ وہ آسمان کو چھونے کی ناکام کوشش کر کے درخت کے پتوں کو انعامات سے گننے میں مصروف تھی۔ دخل اندازی پر آنے والی کو گھور کر دیکھنے لگی۔ گنتی بھلا دی، غصے سے کہہ کر منہ پھلاتی وہ پھر سے پتوں کو گننے لگی۔ فالتو کام کر کے وقت ضائع کر کے کیوں اپنا نقصان کرتی ہو؟ اندر ربیہ بلا رہی ہے، جھاڑو لگانے کی باری آج تمہاری ہے، چلو۔ وہ ایک بار پھر اس کا کام یاد دلاتی اسے لینے آئی تھی۔ وہ جو انگلی آسمان کی طرف اٹھائے پتوں کو گن رہی تھی اسے بے دہانی سے سنتے چونک گئی۔ کروٹ بدل کر فوراً اس کی طرف پلٹی۔ نقصان کیا ہوتا ہے؟ وہ الجھن بھرے انداز میں سوال کر رہی تھی۔ لا حاصل بیکار کاموں میں جب ذہن اور دل لگاؤ تو اس سے نقصان ہی ہوگا نا۔ جیسے ابھی بلا وجہ پتوں کی گنتی کر کے تم وقت بھی ضائع کر رہی ہو اور دھوپ میں جل کے رنگ و روپ کا نقصان الگ۔ اس کے ماتھے سے پسینہ بہتے دیکھ کر اس نے آسان انداز میں سمجھانے کی کوشش کی تو وہ اتفاق کرنے والے انداز سے سر ہلانے لگی۔ ٹھیک کہہ رہی ہو، میں دھوپ میں جل کے خود اپنا نقصان کر رہی ہوں اور مجھے اس نقصان کی خبر ہی نہیں۔ کتنی بے وقوف ہوں نا میں۔ وہ کھوئی کھوئی سی خلا میں دیکھتے خود کلامی کا شکار ہو چکی تھی۔ بے وقوف ہوں میں؟ پھر وہ کھلکھلا کے ہنسنے لگی تھی۔ چاچی، لوگ ہمارے بابا کو اٹھا کر کہاں لے گئے ہیں؟ وہ کب واپس آئیں گے؟ بچیوں کا ذہن بٹانے کے لیے وہ انہیں کلرنگ پر لگائے بیٹھی تھی۔ بڑے تو رو کر دل ہلکا کر لیتے تھے۔ بچیوں کے بار بار کیے سوال سے سب کے زخم ہرے ہو جاتے تھے۔ اشمینہ زیادہ تر انہیں ساتھ لگائے رکھتی تھی تاکہ وہ کم سے کم اپنے بابا کو مس کریں۔ اس وقت بھی ایسی ہی ایک کوشش تھی جب ایمن نے سر اٹھا کر معصوم انداز سے سوال کیا۔ اشمینہ انابیہ کے روم میں ہی تھی۔ انابیہ شاور لے کر نکلی تھی۔ بچیوں کا سوال اس نے بھی سن لیا تھا اور اب سپاٹ چہرہ لیے آئینے کے آگے کھڑی ہو کر ہاتھوں پر لوشن ملنے لگی۔ وہ جس جگہ گئے ہیں وہ بہت اچھی جگہ ہے۔ نیک لوگ اچھی جگہ جاتے ہیں۔ آپ کے بابا تو بہت اچھے انسان تھے۔ آپ دونوں دعا کیا کرو وہ بس اچھی جگہ پر رہیں۔ ایک دن اللہ ہم سب کو باری باری بلا لے گا، پھر وہاں جا کے مل لیں گے ہم سب ایک دوسرے سے۔ لیکن ان سے ملنے سے پہلے آپ ان کے اور اپنے لیے بہت دعا کرنا کہ ہم سب جنت میں ملیں۔ یہ جنت اسی جگہ کا نام ہے جہاں بابا گئے ہیں؟ نور دنائی سے سوال کر رہی تھی۔ جی، اور وہاں صرف اچھے اور نیک لوگ جاتے ہیں۔ اوہ، پھر میں بھی بہت دعا کروں گی کہ اچھی اور نیک بن سکوں۔ ایمن نے عزم سے کہا۔ چاچی، آپ بھی ہمارے ساتھ جنت میں چلیں گی نا؟ نور کے سوال پر وہ بے ساختہ مسکرائی۔ بچیاں اس سے بہت مانوس تھیں۔ انشاءاللہ آپ دونوں میرے لیے بھی دعا کرنا کہ چاچی کو بھی اللہ جنت میں رکھے۔ بچوں کی دعا اللہ جلدی سنتا ہے نا؟ ایسا ہے تو ہم دونوں روز دعا کریں گے کہ اللہ ہماری اچھی چاچی ہمارے ساتھ جنت میں رہے۔ دونوں محبت کا اظہار کرتے اس سے لپٹ گئیں تو اس نے بھی مسکرا کر انہیں سمیٹ لیا۔ ڈریسنگ میرر سے انابیہ یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی۔ آپ کے لیے چائے لے کے آؤں بھابی؟ پہلے بھی لے کر آئی تھی لیکن آپ واش روم میں تھیں جس کی وجہ سے چائے ٹھنڈی ہو گئی۔ سپاٹ چہرے کے ساتھ سر ہلانے پر اشمینہ بچوں کو جلدی کلر مکمل کرنے کی ہدایت کرتی اٹھ گئی۔ خبردار، جو اب سے اشمینہ کو چاچی کہا، کوئی چاچی واچی نہیں ہے وہ، آنٹی کہا کرو اسے۔ انابیہ کی غصیلی آواز سنائی دی۔ لیکن موم، ہم تو انہیں شروع سے چاچی کہتے ہیں، جب سے دادو بریکٹ شائستہ بیگم نے کہا تھا چاچی کی شادی روہیل چاچو سے ہوگی۔ نور تعجب کا اظہار کرتی معصومانہ سوال کر گئی تھی۔ ابھی شادی نہیں ہوئی تمہارے چاچو کی، اسی لیے اشمینہ آنٹی ہے تم لوگوں کے لیے۔ کون کیا کہتا ہے یہ بھول جاؤ اور وہی یاد رکھو کہ میں کیا کہتی ہوں۔ آئندہ تم دونوں کے منہ سے چاچی کی گردان نہ سنو ورنہ زبان کاٹ دوں گی۔ انابیہ کے تلخ لہجے پر اس کے لیے چائے لے کر آتی اشمینہ یہ سب سنتے سر دھونے لگی۔ تم سے ملنے کوئی آیا ہے؟ وہ دونوں ہاتھوں کا تکیہ بنائے بے فکری سے لیٹی ہوئی تھی جب آنے والی نے اطلاع دی۔
وہ منہ بگاڑ کر ٹانگ پہ ٹانگ چڑھا کر لیٹے لیٹے پیر جھلانے لگی۔ ارے سنا نہیں تو نے؟ آنے والی نے اسے بے فکری سے پیر جھلاتے دیکھ کر اس کے شانے پر دھپ رسید کی۔ سن لیا۔ شانہ سہلا کر آنکھیں نکال کر دیکھنے لگی۔ تو چل، روب سے کہا گیا۔ جو بھی ہے کہہ دو، میں موجود نہیں۔ فرمان شاہی جاری ہوا۔ میں کوئی تیری نوکر لگی ہوئی ہوں؟ اٹھتی ہے یا لگاؤں 2 تھپڑ؟ اسے غصہ آنے لگا۔ کہہ دینا مجھے کسی سے نہیں ملنا۔ وہ آنکھیں نکال کر غصہ ہوئی۔ ٹھیک ہے، بھیجتی ہوں خرم کو۔ جب وہ 2 ڈنڈے لگائے گا تو خود ہی خیال بدل جائے گا تیرا۔ وہ دھمکانے لگی اور غالباً خرم نامی جلاد کا حوالہ کوئی معنی رکھتا تھا۔ تبھی وہ بے فکری چھوڑ کر اٹھنے لگی، بکھرے بالوں کو دائیں بائیں جھٹک کر دھپ سے بیڈ سے چھلانگ لگائی۔ ایک دن اس خرم کو بھی دیکھ لوں گی، پھر دیکھتی ہوں تو کیسے اس کے نام سے ڈراتی ہے۔ الٹا اسے دھمکا کر وہ چپل پیروں میں اڑس کر کھسڑ کھسڑ کرتی اس سے آگے نکل گئی تھی۔ میرا تو دل بیٹھا جا رہا ہے۔ پھر کیا سوچا ہے آپ نے؟ حمزہ کے جانے کا غم کم نہیں تھا، لیکن یہ نیا غم جب سے دل کو لگا سب کی نیندیں اڑ گئی تھیں۔ شائستہ بیگم نے رخشندہ بیگم کو منانے کی اپنی سی کوشش کی تھی، لیکن وہ اپنے فیصلے سے ٹس سے مس نہیں ہوئی۔ الٹا انابیہ بھی یہاں سے جانا چاہ رہی تھی، جس نے ان کے ہاتھ پاؤں پھلا دیے تھے۔ اس وقت بھی شائستہ بیگم ناصر صاحب سے گلہ کر رہی تھی۔ رخشندہ تو کچھ سننے کو تیار ہی نہیں ہے۔ ناصر صاحب تھکے ہارے لہجے میں کہہ کر چپ ہو گئے تھے۔ تو کیا عدت کے بعد انابیہ کا نکاح کسی اور سے ہو جائے گا؟ میری پوتیاں مجھ سے دور ہو جائیں گی؟ شائستہ بیگم رونے لگی تو ناصر صاحب کوفت سے انہیں دیکھنے لگے۔ تمہیں صرف یہی غم ہے کہ بہو اور پوتیاں چلی جائیں گی؟ تمہیں وہ کروڑوں کی زمین جائیداد یاد نہیں آ رہی جو حمزہ جانے کیسے میرے علم میں لائے بنا انابیہ کے نام کر گیا؟ اور وہ بھی اس نے مجھے بستر مرگ پر بتایا۔ انابیہ اس گھر سے گئی تو ہمیں ان چیزوں سے بھی ہاتھ دھونا پڑے گا۔ اور جہاں تک میرا ذہن کام کر رہا ہے، رخشندہ ہمیں صرف اسی لیے بلیک میل کر رہی ہے۔ وہ سب تو بھائی بیٹے کی کمی پر اتنے دل گرفتہ تھے کہ اور کچھ سوچ ہی نہیں پا رہے تھے۔ مگر ناصر صاحب مرحوم بیٹے کے باپ ہونے کے ساتھ ساتھ بزنس مین بھی تھے اور ان کا ذہن کام کر رہا تھا۔ جو مشترکہ کاروبار انہوں نے روہیل اور حمزہ کے نام سے کر کے دیا تھا، حمزہ نے اپنی تمام پراپرٹی سمیت وہ انابیہ کے نام کر دیا۔ اگر انابیہ چاہتی تو بڑے آرام سے روہیل کو سائٹ پہ لگا کر تارے دکھا سکتی تھی کہ تعلیم مکمل کرنے کے بعد بزنس میں قدم جمائے اسے زیادہ وقت نہیں ہوا تھا۔ وہ حمزہ کے ماتحت ہی کام کرتا تھا۔ مالکانہ حقوق اور دیگر چیزوں کو بڑے بھائی کی موجودگی میں اس نے کبھی اہمیت نہیں دی تھی، اور یہی وہ مار کھا گیا تھا۔ اس کی سالوں کی محنت کی مالکن اب انابیہ بن گئی تھی۔ وہ جب چاہتی اسے فارغ کر سکتی تھی۔ ناصر صاحب کے احساس دلانے پر شائستہ بیگم بھی چونک گئی۔ جانے حمزہ نے ایسی بے وقوفی جاتے جاتے کیوں کی، جبکہ پہلے ہی 2 گھر انابیہ کے نام وہ کر چکا تھا۔ انابیہ کے جانے سے ہمیں بہت نقصان پہنچے گا۔ ناصر صاحب کو کاروباری مسائل نظر آ رہے تھے۔ انہوں نے مارکیٹ سے کمپنی کے نام پر کافی شیئرز اٹھا رکھے تھے۔ ایسے میں جب کمپنی ان کے ہاتھ نکل جاتی تو وہ سڑک پر آ سکتے تھے۔ انابیہ یہاں رہے یا کہیں اور، وہ ایسا کیوں کرے گی؟ ہمیں نقصان کیوں پہنچائے گی؟ شائستہ بیگم کو مادی چیزوں کو اہمیت دینا اچھا نہیں لگا، تو انہوں نے ناگواری سے اظہار کیا۔ بھلے وہ نہ کرے، لیکن جس سے شادی کرے وہ کروا سکتا ہے، کیونکہ مالکانہ حقوق اب انابیہ کے پاس ہے۔ اب وہ جس کے نام چاہے منتقل کر دے۔ دونوں صورتوں میں نقصان تو ہمیں ہی اٹھانا پڑے گا۔ روہیل کا فیوچر تباہ ہو جائے گا۔ ناصر صاحب نے افسوس سے کہا۔ مرحوم بیٹے کو برا بھی نہیں کہہ سکتے تھے، بس افسوس کا اظہار ہی پاس تھا۔ یہ حمزہ نے جاتے جاتے کیسی بے وقوفی کر دی۔ چھوٹے بھائی کا بھی خیال نہ کیا۔ شائستہ بیگم کو بھی روہیل کے لیے افسوس ہونے لگا۔ اگر انابیہ چلی جاتی تو صرف ناصر صاحب کا شو روم ہی بچتا۔ انہوں نے سارا کچھ حمزہ کے نام کر رکھا تھا۔ اب ارادہ ہوا تھا کہ حصے بکھرے کر کے دونوں چھوٹے بیٹوں کے نام بھی برابر برابر سب کر دیں، لیکن اس سے پہلے حمزہ کی بیماری میں جو الجھے تو اس کے وقت مرگ انہیں حقیقت جان کر شوق لگا۔ اس پر بھی انہیں دکھ نہیں ہوا کہ بہو اپنی تھی، لیکن اب سمدھن کے تقاضے اور انابیہ کا یہاں سے جانے کا اصرار ان سب کی نیندیں اڑا گیا۔ تو یہ وجہ ہے جو رخشندہ بہن اڑی ہوئی ہیں، اب ہم کیا کریں؟ ہاں، جو رخشندہ بہن اڑی ہوئی ہیں، اب ہم کیا کریں؟ ایک صورت ہے
اس بربادی سے بچنے کی، اور رکشندہ کی بھی دلی خواہش ہے کہ اناپیا اس گھر سے نہ جائے۔ اسے بھی ڈر ہے کہ جانے اجنبی لوگ بیٹی نواسی کے ساتھ کیسا سلوک کریں۔ ناصر صاحب رکشندہ بیگم سے ہوئی گفتگو بتا رہے تھے جو انہوں نے اکیلے میں بڑے سبھاؤں کے ساتھ کی تھی۔ تو یہاں سے کون انہیں نکالنا چاہ رہا ہے؟ وہ خود ہی تو شوشہ چھوڑ رہی ہیں۔ شائستہ بیگم بات کے گھماؤ پھراؤ پر چڑ گئیں، لیکن وہ بیٹی کو بیوہ بھی نہیں دیکھنا چاہتی۔ عدت کے فوراً بعد نکاح کروائیں گی، گھر کی دولت گھر میں ہی رہ جائے، اسی لیے انہوں نے راستہ دکھایا ہے کہ عدت کے بعد انابیہ کا نکاح روہیل سے کر دیا جائے۔ ان کی یہی خواہش ہے کہ انابیہ اس گھر کی بہو بن کے رہے۔ ناصر صاحب کہہ رہے تھے اور حیرت کی شدت سے شائستہ بیگم کے منہ سے کچھ نکل بھی نہ سکا۔ تم کیا کہتی ہو؟ ناصر صاحب ان کی رائے جاننا چاہ رہے تھے۔ رکشندہ بہن کو یہ خواہش ظاہر کرتے حیا نہ آئی۔ وہ اچھی طرح جانتی ہیں روہیل اور اشوینا کا رشتہ بچپن سے طے ہے۔ پہلے ہماری خواہش تھی، پھر روہیل نے پسندیدگی کا اظہار کر کے بات طے کروا لی۔ اشوینا کو اس گھر میں بہو کی حیثیت حاصل ہے، ہم کیسے؟ شائستہ بیگم شوق سے نکلیں تو رنج اور صدمے سے بولنا شروع ہوئی، لیکن آواز لڑکھڑا گئی۔ روہیل حمزہ سے 9 سال چھوٹا ہے، اسی طرح انابیہ بھی اس سے 6-7 سال بڑی ہے، جس کو وہ ہمیشہ بھابھی کہتا رہا، اب اسی بھابھی سے نکاح؟ رکشندہ بہن کو شرم آنی چاہیے تھی ایسا سوچتے ہوئے بھی۔ شائستہ بیگم کی سانس تیز تیز چلنے لگی۔ تم جس بات میں ایسا کہہ رہی ہو، اگر ہم نے رکشندہ کی بات نہ مانی تو سب کچھ ہمارے ہاتھ سے چلا جائے گا۔ میری اور میری اولاد کی محنت سے کھڑا کیا گیا سالوں کا جمایا کاروبار کسی اجنبی کے ہاتھ میں چلا جائے گا، اور ایسا میں قطعاً نہیں ہونے دوں گا۔ مرد کو دوسری شادی کی ممانعت نہیں۔ روہیل انابیہ سے نکاح کر لے، اس کے بعد اشوینا سے شادی بھی کر لے، کسی کو کیا اعتراض ہوگا؟ ناصر صاحب بزنس مین ہو کر فیصلہ سنا گئے تھے۔ دولت کے لیے میں اپنے بیٹے کو قربان نہیں کر سکتی۔ ایک بیٹی کے والدین جو برسوں سے ہماری آس میں بیٹھے ہیں، ان کو چوٹ نہیں پہنچا سکتی۔ اشوینا کے دل پہ کیا گزرے گی؟ ناز بہن کیا سوچیں گی؟ اپنوں سے بڑھ کر ہے وہ ہمارے لیے۔ اس فیصلے کا سن کر سب ختم ہو جائے گا۔ شائستہ بیگم انحراف کر گئی۔ ختم ہو یا جو ہو، میرا فیصلہ اٹل ہے، اور میں نے رکشندہ کو ہاں کہہ دیا ہے، تم روہیل کو مناؤ۔ باقی ناز اور علی سے خود بات میں کر لوں گا، ان کی بیٹی کہیں نہیں جا رہی، وہ بھی ہماری بہو بنے گی۔ ناصر صاحب کے قطعیت بھرے لہجے پر سائیں سائیں ہوتے کان کے ساتھ روہیل بے ساختہ پیچھے ہٹا۔ وہ ماں کی دوائیں لے کر آیا تھا، وہی دینے کے ارادے سے اندر جا رہا تھا، مگر دروازے پر ہی دونوں کے مابین ہوتی گفتگو پر رک گیا۔ جو کچھ کانوں نے سنا وہ اسے حواس باختہ کر گیا۔ وہ تیزی سے پلٹا۔ اڑے اڑے حواس میں احساس ہوا راستے میں کسی کے پیر پر تیزی سے چڑھ گیا تھا۔ اگلے نے کچھ کہا بھی تھا، مگر اسے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس نے اپنے کمرے میں آ کر ہی دم لیا۔ ہاں بولو، کیا ہے؟ دھڑ دھڑ چلتی وہ آ کر کرسی گھسیٹ کر ٹانگ پر ٹانگ چڑھا کے بیٹھ گئی۔ کمرے میں کل 3 ہی نفوس تھے۔ آنے والی عورت بڑی حسین اور حلیے سے تر و تازہ لگ رہی تھی۔ اسکائی بلو سوٹ پر جا بجا لال گلاب اس کے چہرے کی طرح کھلے کھلے نظر آ رہے تھے۔ بھرے بھرے ہونٹوں پر چمکتی لال لپسٹک بے حد بھلی لگ رہی تھی۔ ڈھیلے ڈھالے انداز میں بندھے ادھ کھلے بال شانوں پر لہرا رہے تھے۔ اس بسیدہ سے کمرے میں وہ حسین اضافہ تھا۔ اس کے ساتھ ایک مرد بھی تھا، وہ قدرے الگ تھلگ ٹانگ پر ٹانگ رکھے کوئی کامک بک دیکھ رہا تھا۔ اسکائی بلو شرٹ پر ریڈ اور اسکائی بلو ڈاٹس کی ٹائی باندھے، نفیس گلاسز اٹھی ناک پر جمائے ہوئے تھی، اور اس میں سے جھانکتی خوبصورت آنکھیں اسکائی بلو شرٹ پر وقفے وقفے سے اٹھ رہی تھیں۔ اس کی مخاطب وہ حسین مورت ہی تھی جو اسے دیکھتے ہی محبت بھری مسکراہٹ ریڈ لبوں پر پھیلا کر استقبال کر رہی تھی۔ کیسی ہیں آپ؟ وہ مسکرا کر احوال دریافت کر رہی تھی۔ کیوں آئی ہو تم یہاں؟ ہر بار ذلیل ہوتی ہو، پھر بھی چین نہیں پڑتا جو منہ اٹھا کے چلی آتی ہو۔ وہ میز پر دھپ سے ہاتھ مار کے زور سے بولی، تو ایک پل کو وہ حسین مورت ڈر سی گئی۔ ان دونوں کی گفتگو سے لا تعلق مرد نے اس حسین مورت کے ڈرنے پر ایک کڑی نگاہ اس بدتمیز عورت پہ ڈالی، پھر ناگواری سے کامک پر نظر جما گیا۔ آپ کے لیے یہ کچھ چیزیں لائی تھی، اس میں کچھ کھانے پینے کی چیزیں ہیں، موسم کے چند سوٹ۔ حسین مورت نے سائڈ پہ رکھی
باسکٹ اس کی طرف بڑھائی جسے وہ چند لمحے تک دیکھتی رہی۔ حسین مورت اسے تھامنے کا اشارہ کر رہی تھی اور اس نے منہ بناتے ہوئے تھام بھی لیا اور باسکٹ کے اندر نظر دوڑانے لگی۔ حسین مورت اس کی دلچسپی دیکھ کر مسکرا رہی تھی، لیکن اگلے ہی لمحے اس نے باسکٹ اس طرح ہوا میں اچھال دی کہ کئی چیزیں اس حسین مورت کے منہ تک آئیں، جس سے ڈر کے اس کے منہ سے ایک سریلی چیخ بھی نکلی۔ اسٹوپڈ، جاہل عورت! حسین مورت کے ساتھ ہوتا سلوک دیکھ کر مرد کامک پٹک کر تیزی سے اس کی طرف آیا۔ حسین مورت کو شانوں سے پکڑ کر کھڑا کرتے اس کی بدتمیزی پر اسے گھورنے لگا۔ غصہ نہ کرو پلیز، حسین مورت نے اپنے بازو پر رکھے مرد کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر جیسے اسے نظروں ہی نظروں میں سمجھایا، جس کی وجہ سے وہ مزید کچھ کہنے کا ارادہ ترک کر کے لب بھینچتے اس پر ایک قہر بھری نظر ڈال کر حسین مورت کو بازو کے گھیرے میں لیے پلٹ گیا۔ حسین مورت نے پلٹ کر اسے دیکھا تھا، مگر اس کی آنکھیں زیادہ دیر تک ان کی پشت کو نہ دیکھ سکیں۔ روہیل، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ کیا ہوا ہے؟ وہ جس طرح بدحواسی میں تیزی سے اس کے پیروں کو کچل کر بنا رکے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا، اس پر اشمینا کو بے حد حیرت ہوئی۔ وہ کسی بھی طریقے سے نارمل نہیں لگ رہا تھا۔ پورے گھر میں دندنانے کے باوجود ایک واحد اس کا کمرہ تھا جس کی طرف آتے وہ بہت احتیاط کرتی تھی، مبادا کوئی کچھ غلط خیال کرے۔ ابھی وہ جس طرح لڑکھڑاتے ہوئے کمرے میں داخل ہوا تھا، وہ اس کے پیچھے داخل ہونے سے خود کو روک نہ سکی۔ خالی خالی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھتے وہ غائب دماغی کا شکار نظر آ رہی تھی۔ وہ غائب دماغی کا شکار نظر آ رہا تھا۔ روم فریج سے پانی کی بوتل نکال کر سرد سے گلاس میں انڈیل کر اس نے روہیل کی طرف بڑھایا۔ پانی پی لو روہیل، کچھ افاقہ ہوگا۔ کیا ہوا؟ طبیعت تو ٹھیک ہے؟ کالی کالی نظروں سے گلاس کو دیکھتے ہاتھ بھی نہ بڑھا سکا تو اشمینا نے خود ہی گلاس اس کے لبوں سے لگا دیا، لیکن پانی کا ایک بوند اندر نہیں گیا۔ لب سختی سے بھیجے ہوئے تھے۔ وہ جھجکتے ہوئے عالم پریشانی میں اس کی پیشانی کو ہاتھ لگا کر چیک کرنے لگی، لیکن جواب ندارت۔ مجھے تم ٹھیک نہیں لگ رہے، میں ہما یا آنٹی کو بلا کے لاتی ہوں۔ اس کی حالت دیکھ کر پریشان ہونے لگی کہ وہ کچھ بول ہی نہیں رہا تھا۔ وہ ہما یا شائستہ بیگم کو بلانے کے خیال سے پلٹنے لگی، مگر اسے رکنا پڑا۔ روہیل نے اس کا ہاتھ تھام کر روک رکھا تھا۔ کسی کو مت بلاؤ، اس وقت مجھے صرف تمہاری ضرورت ہے۔ وہ عجب دیوانگی میں بول رہا تھا۔ اسے بیڈ پر بٹھا کر خود قالین پر نیچے عین اس کے پیروں کے پاس بیٹھ گیا۔ اس نے جھجک کر پیر پیچھے کر لیے۔ روہیل، کیا کر رہے ہو؟ نیچے کیوں بیٹھ گئے؟ مجھے اچھا نہیں لگ رہا، اوپر بیٹھو۔ بتاؤ کیا پریشانی ہے؟ مجھے ٹینشن ہو رہی ہے۔ وہ دیوانگی سے اسے تک رہا تھا۔ دونوں کے درمیان بہت بے تکلفی تھی۔ دونوں ایک دوسرے کے بہترین دوست تھے، لیکن محبت کے ساتھ ایک دوسرے کی عزت و تکریم کا بھی خاص خیال رکھتے تھے۔ اس میں کمی نہیں آنے دیتے تھے۔ روہیل کا عمل اشمینا کو اٹھنے پر مجبور کر رہا تھا، مگر اس کے گھٹنوں پر دباؤ ڈال کر روہیل نے اسے بیٹھے رہنے پر مجبور کر دیا۔ وہ بہت پریشان تھا۔ یہ اس کے چہرے پر درج تھا، لیکن شاید کسی شوق میں مبتلا تھا، تبھی زبان ساکی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ بتاؤ کہ مجھے۔ وہ گھٹنوں پر رکھے اس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ گئی۔ بجائے کچھ کہنے کے روہیل نے اس کے گھٹنے پر سر رکھ دیا۔ اشمینا کو اپنا گھٹنا گرم پانی سے بھیگتا محسوس ہونے لگا۔ کیا ہوا ہے روہیل؟ پلیز بتاؤ، ورنہ میرا دم نکل جائے گا۔ بلا کے مضبوط شخص کو اس عالم میں دیکھ کے وہ پہلے ہی بدحواس ہو رہی تھی کہ آنسوؤں کا بہنا یقیناً بات بہت بڑی تھی۔ میں تمہیں کسی صورت نہیں کھو سکتا اشمینا، چاہے کچھ بھی ہو جائے، تو میرا ساتھ کبھی مت چھوڑنا۔ جانے کون سے ڈراوے آ گئے تھے جو وہ اس سے تجدید چاہ رہا تھا۔ وہ مزید الجھ گئی۔ دونوں ایک دوسرے سے کتنی محبت کرتے تھے، یہ جاننے کے بعد چھوڑنے کا ڈر کیوں تھا؟ بھابھی کے نام ہوئی ساری دولت اور انہیں اس گھر میں ہمیشہ رکھنے کے لیے میری بلی دینے کا فیصلہ ہو گیا ہے۔ بھابھی کا نکاح میرے ساتھ طے ہو گیا ہے، وہ ٹوٹے بکھرے لہجے میں کہہ رہا تھا۔ اشمینا کے دل پر کسی نے چھری پھیر دی۔ اس کے گھنے بالوں والے سر پر ہاتھ رکھ کر اسے محسوس ہوا اس کے ہاتھ بے جان ہو چکے ہیں۔ باسکٹ خالی پڑی تھی، اس میں سے گری چیزیں جا بجا بکھری ہوئی تھیں۔ ڈرائی فروٹس کے ڈبے، بسکٹ کے پیکٹس، فروٹس، صابن، شیمپو سمیت چھوٹی موٹی ضروریات زندگی کی اشیاء۔
بیش قیمت سوٹ بکھرے ہوئے تھے۔ کئی ثانیے سب کچھ دیکھتی رہی، باسکٹ اٹھانے کے خیال سے اٹھی، دور پڑی باسکٹ کو اٹھا کر راہ میں آنے والی چیز کو اٹھا کر باسکٹ میں بھرتی جا رہی تھی کہ آنکھیں نم ہونے لگیں۔ اس کے ہاتھ ایک دم رک گئے۔ ڈبڈبائی آنکھوں سے وہ اس چیز کو دیکھ رہی تھی جو کرسی کے نیچے پڑی ہوئی تھی۔ باسکٹ چھوڑ کر بے تابی سے گھٹنوں کے بل چل کر وہ البم کی طرف لپکی اور پھر وہیں دو زانوں ہو کر البم کھولنے لگی۔ مختلف مقامات کی بے شمار تصویریں تھیں۔ ایک ایک فرد تصویر کی صورت اپنی کہانی سنا رہا تھا۔ اس کی آنکھوں سے پانی رواں ہو گیا۔ کتنے ہی چہرے تھے جنہیں وہ پہچانتی تھی۔ گو کے چہرے، صحت، رنگ، روپ میں تبدیلی آئی تھی، مگر وہ سب کو پہچان رہی تھی۔ حسین مورت نے اس پر احسان کیا تھا۔ اس سے پہلے بھی وہ کئی بار مختلف تحائف کے ساتھ البم دیکھ کر جا چکی تھی، اور وہ ہر بار ہی اس کے ساتھ برا سلوک کر کے جانے پر مجبور کر دیتی۔ تصویروں پر ہاتھ پھیرتی اس کی آنکھوں سے آنسو پھر سے بہنے لگے۔ خبردار جو اشوینا کو چاچی کہا، کوئی چاچی واچی نہیں ہے، وہ آنٹی کہا کرو۔ 10 لوگ مجھ سے سوال کر گئے کہ اشوینا ابھی تمہاری دیورانی نہیں بنی، پھر کس حیثیت سے یہاں راتوں کو رک رہی ہے، جبکہ تایا ماموں چاچا کا گھر بھی نہیں، بس پڑوسن ہے۔ ایک ایک کر کے انابیہ کی باتیں، اس کے دیکھنے کا انداز اسے یاد آ رہا تھا، اور جیسے کڑی سے کڑی جڑتی ہی چلی گئی۔ اپنی ماں کے ساتھ مل کر اس نے سب سے پہلے پلان کر لیا تھا، اور اب پریشر ڈال کر یہی تاثر دے رہی تھی کہ یہاں سارے نامحرم رشتے ہیں اور جلد سے جلد یہاں سے جانا ہے۔ گھر بھر پر بات کھل چکی تھی، اور اپنی اپنی جگہ ہر کوئی دکھ کی تصویر بن گیا اور دکھ اور صدمے کی کیفیت میں مبتلا تھا۔ رخشندہ بیگم نے ببانگ دہل اپنا فیصلہ رکھ دیا تھا کہ عدت کے بعد روہیل سے نکاح کروا دیا جائے، یا وہ ابھی اور اسی وقت اپنی بیٹی اور نواسیوں کو لے کر جا رہی ہیں۔ ناز بیگم اور علی کو بڑی عجیب صورتحال درپیش تھی۔ ایک طرح سے اشوینا کو ان کی بہو مان کر انہوں نے اس کے کتنے ہی اچھے رشتے ٹھکرا دیے تھے، اور اب یہ کیا چیز سامنے آ گئی۔ ناصر صاحب ان سے شرمندہ ہوتے مصر تھے کہ روہیل اشوینا سے بھی نکاح کرے گا، لیکن وہ بیٹی کے والدین تھے، جانتے بوجھتے سوکن کا درد کیسے بیٹی کو دے دیتے۔ روہیل کی حالت سب سے عجیب تھی۔ ناصر صاحب نے اسے اپنا فیصلہ سنا دیا تھا، اور وہ انکاری تھا۔ ناصر صاحب ہر جذباتی حربہ آزما کر اسے رام کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اگر دولت جاتی ہے تو جائے بابا، میں نوٹوں کی گڈی کے لیے اپنے احساسات اور جذبات کا سودا نہیں کر سکتا۔ میری زندگی میں اشوینا نہ بھی ہوتی تب بھی اس عورت جسے بھابھی کہتے میری زبان نہیں تکتی تھی، ان سے نکاح کا تصور بھی میرے لیے موت ہے۔ وہ سختی سے انکاری تھا۔ جب سب کو ہی رخشندہ بیگم کا تقاضا بے حد کھلا تھا، شائستہ بیگم نالا نظروں سے ناصر صاحب کو دیکھ رہی تھی، جو رخشندہ بیگم کے زیر اثر لگ رہے تھے۔ ٹھیک ہے، تمہیں گھر کی عزت باہر جانے کا غم نہیں، لیکن مجھے ہے۔ میں برداشت نہیں کر سکتا کہ میری بہو کسی اور کی بہو بنے۔ تم راضی نہیں تو کوئی بات نہیں، اسفر تو ہے۔ رخشندہ بہن کی بھی آرزو ہے کہ انابیہ اس گھر کی بہو کہلائے۔ تم نہ صحیح، اسفر صحیح، کرو اپنی من مانی۔ ناصر صاحب خالصتاً بزنس مین بن کر صرف منافع کا سوچ رہے تھے۔ شائستہ بیگم کے ساتھ ساتھ وہ حیران ہو گیا۔ وہ انابیہ سے 6 سال چھوٹا تھا، تو اسفر اس سے بھی 4 سال چھوٹا تھا۔ یہ ضد اور زبردستی کے فیصلے جانے کس کس کی زندگی تباہ کرتے۔ کیا کہہ رہے ہیں ناصر صاحب؟ اسفر تو ابھی بچہ ہے۔ شائستہ بیگم نے ناگواری سے ٹوکا۔ انہیں روہیل کی حالت پر افسوس ہو رہا تھا، ساتھ ہی رہ رہ کے رخشندہ بیگم پر غصہ آ رہا تھا۔ بچہ ہو یا بوڑھا، میں نے کہہ دیا نا، انابیہ اس گھر سے باہر نہیں جائے گی۔ تمہارے پاس چند دن کا وقت ہے، مجھے سوچ سمجھ کے فائنل جواب دو، ورنہ اسفر تو ہے ہی۔ ناصر صاحب فیصلہ سنا کر جا چکے تھے۔ یہ کیسی گھٹیا بات کر رہے ہیں آپ سب؟ ان کے جانے کے بعد افسر بھی چلا آیا، اور اب غصے کا اظہار کر رہا تھا۔ اس کی کم عمری پر روہیل نے ایک نگاہ ڈالی، ساتھ ہی دوسری نگاہ اشوینا پر۔ ناز بیگم سب سن کر اسے گھر چلنے کے لیے آگے دھکیل رہی تھی۔
اور وہ اسے ہی دیکھے جا رہی تھی۔ البم سینے پہ رکھے وہ آنکھیں موندے لیٹی ہوئی تھی۔ اس گھڑی اس کے چہرے پر بلا کا سکون تھا۔ آنکھوں کے کناروں سے پانی کی بوند کن پٹیوں کو بھگو رہی تھی۔ چل کھانا کھا لے۔ صدف نے اس کا کندھا ہلایا، لیکن وہ گہری سوچ میں تھی، ٹس سے مس نہ ہوئی۔ اوئے چل روٹی کھا لے۔ اب کے صدف نے زور سے جھنجھوڑا تھا۔ مجھے بھوک نہیں۔ الجھے بالوں پر انگلیاں پھنساتے اس نے منع کر دیا تھا۔ ٹھیک ہے مت کھا، بھوکی مر، صدف نے جھلا کر کہا تو ایک بار پھر اس نے آنکھیں موند لیں۔ کمرہ خالی ہو چکا تھا، سب کھانے کے لیے جا چکے تھے۔ اب آئے گی تو کھانا کھانے، کہا لگاتے سینے پہ دھرے البم کو صدف نے کھینچ لیا اور دوڑ لگا دی۔ اوئے وہ ہڑبڑا کے اٹھی۔ البم دے۔ بیڈ سے چھلانگ لگا کر چپل پہن کے سر پر دوڑی۔ جان سے مار دوں گی، البم دے۔ دوڑتے دوڑتے وہ تھکنے لگی، مگر وہ البم لہرا لہرا کر چڑھاتی اور تیز بھاگ رہی تھی۔ او پاگل کی بچی! بھاگتے ہوئے ایک پتھر اٹھا کر اس کی طرف زور سے اچھال دیا۔ نشانہ اچھا تھا، جو پتھر اس کی کنپٹی کو چھو گیا، وہ لڑکھڑا کے گری تھی۔ اس نے جھپٹ کے البم چھین لیا۔ خون خون! گرنے والی کنپٹی سے نکلتے خون کو ہتھیلی میں بھر کے چلانے لگی، مر جا! وہ چلبلا کے صدف کے بال نوچتی واپس آ گئی۔ گھر میں ایسا سناٹا در آیا تھا جیسے حمزہ کے بعد پھر کسی کی موت واقع ہو گئی ہے۔ ہر کوئی ہی اپنی اپنی جگہ پر شاکڈ، پر ناز بیگم اور اس کو اس معاملے میں سب سے زیادہ صدمہ پہنچا تھا۔ اسی باعث ان کی فیملی کی آمد و رفت نہ ہونے کے برابر ہو کے رہ گئی تھی۔ اشوینا پر بھی پابندیاں لگا دی گئی تھی اور روہیل کی جان پہ بن آئی۔ اس مشکل وقت میں میرا ساتھ تو نہ چھوڑو، وہ فون پر گیلا کر رہا تھا۔ میں کہاں ساتھ چھوڑ رہی ہوں، فیصلہ تمہیں کرنا ہے۔ انکل کا حکم ہے، مجھ پر مما پاپا کا دباؤ ہے کہ جب تک کوئی فیصلہ نہیں ہو جاتا تب تک تمہاری طرف قدم نہ رکھوں، فون بھی نہ سنوں۔ وہ سپاٹ انداز میں کہہ رہی تھی۔ اشوینا، میں تمہارے بنا مر جاؤں گا، مجھے کسی صورت بھابھی سے نکاح قبول نہیں۔ بابا نہ مانے تو میں خودکشی کر لوں گا، پھر ایک ساتھ دو بیٹوں کو وہ رو لیں گے۔ وہ بھڑکنے لگا۔ جذباتی نہ ہو، انکل نے سوچ سمجھ کر ہی فیصلہ کیا ہوگا۔ کاروبار، بہو پوتیوں کو باہر نہ جانے دینا، انہوں نے کئی پہلو نظر میں رکھے ہوں گے، وہ سمجھا رہی تھی۔ اور ہمارے خواب کا کیا ہوگا؟ تم بھی چاہتی ہو میں بھابھی سے شادی کر لوں؟ تو ٹھیک ہے، کر لوں گا نکاح، لیکن اس سے پہلے تم سے شادی کروں گا۔ تم بنو گی میری پہلی بیوی۔ اور دروازے سے لگ کر سب سنتی انابیہ کا وجود شولوں میں گرنے لگا۔ وہ تن فن کرتی کمرے میں جا کر الماری کا پٹ کھول کر کپڑے نکال کر بیڈ پہ پھینکنے لگی۔ بولو، منظور ہے؟ کافی دیر ایئر پیس پر سناٹا چھایا رہا تو اسے بولنا پڑا۔ میں کبھی کسی کے حق پہ ڈاکہ نہیں ڈالتی۔ تم نے بھابھی سے نکاح کا فیصلہ کر لیا تو میں تمہاری زندگی سے ہمیشہ کے لیے نکل جاؤں گی۔ یہ آس نہ رکھنا کہ پہلے یا بعد میں تم سے شادی کروں گی۔ بھابھی سے نکاح کر رہے ہو تو ان کے ہو کے رہو، دو کشتیوں پر سوار ہونے کی کوشش نہ کرو۔ وہ اعلیٰ ظرفی سے درست سمت راغب کر کے اپنی ذات سے دست بردار کر رہی تھی۔ میں تمہارے سوا کسی سے شادی نہیں کر سکتا، لیکن بابا اسفر کے نام پر بلیک میل کر رہے ہیں۔ وہ سخت اذیت میں لگ رہا تھا۔ دونوں صورتوں میں اس کی جان مشکل میں پھنسی ہوئی تھی۔ زندگی میں سب کچھ من پسند نہیں ملتا، شاید ہمارے نصیب میں ملن لکھا ہی نہیں تھا، کاتب تقدیر نے، وہ روحان سے لہجے میں کہہ رہی تھی، اور باہر سے عجیب طرح کا شور اٹھنے لگا۔ فون اسی طرح ہاتھ میں لیے وہ تیزی سے باہر نکلا۔ انابیہ بڑی سی چادر میں منہ چھپائے بیگ گھسیٹتے دونوں بچوں کے ساتھ جانے کو تیار کھڑی تھی، اور سب اسے روکنے کی کوشش کر رہے تھے۔ کہاں جا رہی ہو بیٹا؟ شائستہ بیگم کو اس کی حرکت کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ آنن فانن ایسا کیا ہوا کہ وہ جانے کو تیار سامان باندھ چکی تھی۔ میں کہ جا رہی ہوں، کب تک نامحرموں کے در پہ پڑی رہوں گی؟ اللہ حافظ۔ ہما کے پکڑنے کے باوجود نور کو جھٹکے سے آگے دھکیلتی انابیہ چل دی۔ شائستہ بیگم پیچھے دوڑی۔ گھر میں شور سمجھ گیا۔ فون پر سب سنتی اشوینا نے چپکے سے فون بند کر دیا۔ تم نے سر پھاڑا ہے صدف کا؟ انچارج اپنے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی اور اسے مجرموں کی طرح پیش کیا گیا۔
ارد گرد کی چیزوں کو دیکھتی وہ لاپرواہی سے کھڑی تھی۔ تم سے پوچھ رہی ہوں، تم نے سر پھاڑا ہے صدف کا؟ اس کی لاپرواہی دیکھ کر انچارج نے ڈنڈا زور سے بازو پہ مارا تھا۔ وہ بوکھلا کے پیچھے ہٹی، پھر کینہ توز نظروں سے انچارج کو دیکھنے لگی۔ ہاں میں نے سر پھاڑا، اس موٹی پاگل کا۔ البم کیوں لے کے بھاگی تھی وہ؟ بازو سہلا کر وہ قدرے بگڑے موڈ سے صفائی دے رہی تھی۔ وہ پاگل ہے تو کیا ہے؟ ایک البم لینے کے لیے تو سر پھاڑے گی؟ انچارج غصہ ہوئی۔ ہاں جو مجھے تنگ کرے گا اس کا سر پھاڑ دوں گی۔ وہ نڈر ہوئی۔ مر جانیا، یہ تیرے باپ کا گھر ہے جو تو اکڑ دکھا رہی ہے؟ انچارج کو بد زبانی پسند نہیں آئی، تبھی وہ دوسری بار بھی ڈنڈا لہرا گئی اور اب کہ ڈنڈا اس کی کمر کی خیریت پوچھ گیا، درد سے اچھل کر وہ 2 قدم پیچھے ہوئی۔ یہ تیور اور حکم اپنے گھر جا کے دکھا، یہاں انسان بن کے رہ۔ اب سے تو نے کسی کو مارا تو زنجیروں سے بندھوا دوں گی تجھے۔ اب 2 دن کے لیے تیرا کھانا بند ہے، رہ بھوکی، تب تجھے احساس ہوگا کسی کا سر پھاڑنے کی سزا کیا ہوتی ہے۔ انچارج کو پہلے ہی کئی بار اس کی تنگ مزاجی کی رپورٹ ملتی رہتی تھی۔ وہ اپنی دنیا میں مگن رہتی تھی، مگر کوئی چھیڑ دیتا تو پھر اس کی خیر نہیں ہوتی تھی۔ 2 دن کا فاقہ؟ انچارج کی طرف سے واپس آتے وہ خود کلامی کر کے خود پر ہنسنے لگی اور پھر اس کے کہے بلند سے بلند ہونے لگے تھے۔ ناصر صاحب انابیہ کے جانے کا سن کر خوب گرجے برسے۔ شائستہ بیگم کو لے کر اسی وقت انابیہ کے گھر روانہ ہوئے، جو نزدیک ہی واقع تھا۔ ان کے لاکھ منانے پر بھی انابیہ واپس آنے کے لیے راضی نہیں ہوئی تھی۔ رخشندہ بیگم نے بھی عدت تک کا الٹیمیٹم دے دیا تاکہ وہ بعد میں گلہ نہ کرنے آئیں۔ عدت کی مدت پوری ہونے کے اگلے ہی دن انابیہ کا نکاح ہے۔ روحیل کا انکار ہے تو اسفر سے، اور یہ میرا آخری فیصلہ ہے، اور جو بیٹا میرا حکم نہ مانے اسے میری شکل دیکھنے کا بھی حق نہیں، مر گیا اس کے لیے۔ ناصر صاحب غصے سے کہتے چلے گئے۔ شائستہ بھی تھکے انداز میں چادر اتار کے ایک کونے میں بیٹھی سسکنے لگی۔ دیرینہ تعلقات کے باعث انابیہ کے جانے کا سن کر ناز اور اریج چلی آئی تھی، اور اب سسکتی ہوئی شائستہ کو دلاسا دیتے ناز بیگم کو اپنی بیٹی کا دکھ بھی ہولا رہا تھا۔ روحیل، اسفر اور ہما بھی وہیں براجمان تھے۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں گھر چھوڑ دوں گا، لیکن یہ واہیات فیصلہ نہیں مانوں گا۔ ڈسگسٹنگ۔ اسفر بری طرح ریاکٹ کر رہا تھا۔ حمزہ بھائی کی نسبت سے جتنی عزت، جتنا مان انابیہ بھابھی پر تھا، سب ختم ہو گیا۔ کیا وہ اپنی ماں کو منع نہیں کر سکتی؟ اگر وہ شادی سے انکار کرتے ہیں تو کون زبردستی کر سکتا ہے شادی کے لیے؟ لیکن مجھے لگ رہا ہے یہ شادی انہی کی خواہش ہے، تبھی وہ بیوہ بن کر اس گھر میں رہنا نہیں چاہ رہی۔ وہ یہاں رہنا تو چاہتی ہیں لیکن سہاگن بن کے، میرے بھائیوں کی خوشی کھا کے۔ ہما اس ساری صورتحال سے عاجز آ کر بکھر رہی تھی۔ روحان سے لہجے میں ارید سے گلا کر گئی۔ یہ سب سن کر روحیل کی آنکھیں سرخ ہونے لگی تھیں۔ اشوینہ نہیں آئی تھی۔ ناز بیگم جان بوجھ کے اسے ساتھ نہیں لائی تھیں۔ اس گھر نے برسوں اسے بہو بھابھی کا درجہ دیا تھا۔ وہ قدم ایک لمحے میں اکھڑ گئے تھے۔ ہمیں معاف کر دینا ناز، ہم تمہارے اور اشوینہ کے مجرم ہیں۔ حمزہ کی موت جانے کیا کچھ دکھائے گی۔ شائستہ بیگم سلگ رہی تھی۔ ناز دل گرفتہ انہیں بہلا رہی تھی، خود ان کا دل اچاٹ ہو رہا تھا۔ اسفر بری طرح ریاکٹ کر رہا تھا۔ ٹھیک ہے، میں نکاح کے لیے تیار ہوں، لیکن آپ سب انابیہ کو واپس لے آئیں۔ نہ میں بارات لے کر جاؤں گا، نہ نکاح خواہ کے ساتھ جا کر اسے رخصت کروا کر لاؤں گا۔ وہ عدت یہیں پوری کرے گی، نکاح بھی یہیں ہوگا۔ نکاح میں صرف گواہ شریک ہوں گے، باہر کا کوئی فرد نہیں، نہ ہی گواہ کے علاوہ کسی کو برداشت کروں گا۔ ناصر صاحب روٹھے روٹھے تھے۔ شائستہ بیگم کو پوتیوں کی یاد ستا رہی تھی۔ گھر میں ایک کھینچا تانی کی صورتحال تھی۔ بچیاں دادوں کے پاس آنے کو رو رہی تھیں، مگر انابیہ اور رخشندہ کو ضد ہو گئی تھی۔ اشوینہ اسے اچھا بیٹا بننے کا لیکچر دے کر سارے رشتے ناطے توڑنے کا اعلان کر چکی تھی، اور اب تو وہ اس کی کال بھی ریسیو نہیں کر رہی تھی۔ ان سب سے عاجز آ کر روحیل نے سب کے سامنے اپنا فیصلہ سنا دیا۔ ہمیشہ بھابھی کہنے والے لب انابیہ اور اس کرتے کتنی بار تھر تھرائے تھے، یہ وہی جانتا تھا۔ اس کے فیصلے کے بعد ناصر صاحب کے اعصاب پرسکون ہو گئے تھے۔ شائستہ کو پوتیوں کے ملنے کی خوشی تھی، مگر روحیل کی دل گرفتگی جگر کاٹ رہی تھی۔ اپنا فیصلہ سنا کر وہ رکا نہیں تھا۔ اپنے کمرے تک آتے اسے ناصر صاحب کی آواز سنائی دے رہی تھی۔
وہ رخشندہ بیگم کو فون پر خوشخبری سنا رہے تھے۔ اس کی نظر بے ساختہ اپنی اور اشوینہ کی تصویر پہ اٹھ گئی۔ پچھلی عید پر ہی یہ تصویر ہما نے کھینچی تھی، جسے اس نے فریم کروا کر کمرے میں رکھ لیا تھا۔ تصویر دیکھتے ہی دل سے ایک ہونک اٹھی تھی۔ فریم الٹا رکھ کر وہ آنکھوں پر ہاتھ رکھ گیا۔ روحیل نے نکاح کے لیے ہاں کر دی ہے، ناز بیگم دھیمی آواز میں دکھی دل سے علی صاحب کو بتا رہی تھی۔ اشوینہ بے ساختہ ٹھٹک گئی۔ سب ناصر صاحب کی ہٹ درمی اور رخشندہ بیگم کی چالاکی کے باعث ہو رہا ہے۔ وہ لوگ جیسے تیار بیٹھے تھے کہ ہم سب مرے اور وہ لوگ روحیل کے لیے نکاح کی ڈیمانڈ کر دیں، لیکن ان سب میں نقصان تو ہماری بیٹی کا ہوا نا۔ کتنی بار تمہیں سمجھایا کہ مت آس لگا کے بیٹھو۔ وہ تو اچھا ہوا جو ان سب کے اصرار کے باوجود ہم نے اشوینہ کا نکاح نہیں کیا۔ اگر کر دیتے اور یہی صورتحال رہتی تو طلاق دلوانا پڑتی، لیکن بدنامی تو اب بھی کم نہیں ہوگی۔ سالوں سے طے ہوا رشتہ ختم ہوگا تو سب کو جواب دینا پڑے گا۔ کتنے ہی اچھے رشتے ہم نے اپنی بیٹی کے ٹھکرا دیے۔ علی صاحب کا منہ غصے کی تصویر بن گئے تھے۔ بیٹی کا رشتہ ٹوٹنے کا دکھ ان کے چہرے پہ تھا۔ شائستہ بہن بہت شرمسار تھیں۔ ناصر بھائی بھی کہہ رہے تھے کہ اشوینہ کی شادی روحیل سے، کہہ دو ان سے ایسا خیال بھی دل سے نکال دیں۔ میری بیٹی بھلے ساری زندگی بیٹھی رہے، لیکن ایک سازشی عورت کی سوکن کبھی اپنی بیٹی کو نہیں بننے دوں گا۔ جانے حمزہ مرا ہے یا اسے مارا گیا ہے، اب تو مجھے اس پر بھی شک ہو رہا ہے۔ ناز بیگم کی بات کو کاٹ کر علی صاحب تیزی سے کہتے، آخر میں شک ظاہر کر گئے تو ناز بیگم سرزنش کرنے لگیں کہ بیٹی کے غم میں جانے کیا اول فول بول رہے ہیں۔ آنسو ٹوٹ ٹوٹ کر اشوینہ کی آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ یہ اس کی اعلیٰ فطرت ہی تھی جو اپنے ساتھ ہوئی ناانصافی پہ بنا شور ڈالے وہ روحیل کو اچھا بیٹا بننے پر مجبور کر گئی، اور جب وہ اچھا بیٹا بن گیا تو جانے کیوں بچپن کی محبت آنکھوں سے بہے جا رہی تھی۔ اوے سن، قدرے فاصلے پر بیٹھی لہسن جھیلتی عورت نے اسے اشارہ کیا۔ اسے بھوکا رہتے 2 دن ہو گئے تھے، آج تیسرا دن تھا۔ آج اس کی ڈیوٹی کچن میں ہیلپ کروانے کی لگائی گئی تھی۔ چاول کی تھال لیے وہ دلجمی سے اسے صاف کر رہی تھی، تبھی اشارہ کرنے والی کی سرگوشی پہ متوجہ ہو گئی۔ تو پاگل ہے؟ وہ استفسار کر رہی تھی، انداز راز ترانہ تھا۔ نہیں، اس نے منہ بنا کے کہا، میں بھی پاگل نہیں، دیتا لی۔ دوسری سر کھجاتے ہوئے خوشی سے اچھل کر اس کی طرف ہاتھ بڑھا گئی۔ دھکا لگنے سے تھال میں موجود چاول نیچے گر گئے۔ محنت اکارت جانے پر اس کا منہ لال ہوا تھا۔ کچن انچارج دیکھ لیتی تو جانے اور کتنے دن کھانا بند کر دیتی۔ غصے میں آ کر تھال میں بچے چاول مٹھی میں بھر کر اس نے اس کے منہ پہ مار دیے۔ بیٹھی مر، اب خود کر۔ وہ غصے سے اٹھ کر نکل گئی۔ وہ سر کھجاتی سر سے نکلتے چاولوں کو حیرانی سے دیکھنے لگی۔ یہ جاننے کے بعد کہ روحیل نے ہاں کرتی ہے، رخشندہ انابیہ اور بچیوں کو چھوڑنے آئی تھی۔ انابیہ تو کسی سے کچھ کہے بنا اپنے کمرے میں چلی گئی۔ ناصر صاحب بھی رخشندہ بیگم کو نکاح پر روحیل کے تحفظات سے آگاہ کر رہے تھے۔ سر ہلاتی وہ خوش نظر آ رہی تھیں۔ پھر اٹھ کر انابیہ کے کمرے میں جا کے بند ہو گئیں تو کافی دیر بعد دروازہ کھلا۔ عدت کی مدت بھی ختم ہو گئی۔ بالآخر نکاح کا دن بھی آ گیا۔ ناصر صاحب کے اصرار کے باوجود علی صاحب یا ان کی فیملی کی طرف سے کوئی نہیں آیا تھا۔ نکاح خواہ اور گواہان بیٹھے نکاح نامہ بھر رہے تھے۔ کسی طرف سے کوئی ڈیمانڈ یا شرائط تو نہیں؟ نکاح خواہ دونوں فریقین کی طرف دیکھتے سوال کر رہے تھے۔ عورتوں کی رو میں انابیہ ہلکے گلابی رنگ کا جوڑا پہنے گھونگھٹ نکالے بیٹھی تھی۔ سامنے روحیل، اصفر اور ناصر صاحب کے ساتھ نکاح خواہ اور گواہان تھے۔ عورتوں میں رخشندہ بیگم کے ساتھ شائستہ اور ہما ہی تھی۔ جی مولوی صاحب، میری طرف سے شرط ہے، لکھ لیں۔ میرے ہوتے روحیل سب کے سامنے یا چھپ کے کسی اور سے نکاح نہیں کر سکتے۔ بصورت دیگر میں قانونی کارروائی کا حق رکھ سکتی ہوں۔ ناصر صاحب نفی میں جواب دینے لگے۔ جب انابیہ بول پڑی، اس کی شرط پر ایک دم سے سناٹا چھا گیا۔ شائستہ بیگم نے دہل کے ناصر صاحب کو دیکھا تھا۔ اشوینہ کو بھی لے آئیں گی، بھلے انہیں جتنی منت کرنی پڑے۔ ناصر صاحب کی بھی یہی آرزو تھی، لیکن انابیہ کی شرط نے انہیں مخمصے میں ڈال دیا تھا۔ اگر جو انکار کرتے تو کچھ بعید نہ تھا وہ گھونگھٹ الٹ کر بچیوں کا ہاتھ تھام کر چلتی بنتی، لیکن ناصر صاحب کو خاموش دیکھ کر شائستہ بیگم نے لب کھولے تھے، مگر روحیل نے ہاتھ اٹھا کر انہیں کچھ بھی بولنے سے منع کر دیا۔
شرائط لکھ لیں مولوی صاحب، مجھے منظور ہے۔ اس کے بھیجے لب اور چہرے کی سختی پر سب نے اچنبھے سے اس کا فیصلہ سنا تھا۔ مولوی صاحب شرائط درج کرنے لگے اور جالیوں والے دوپٹے سے روہیل کو سر جھکائے بیٹھے دیکھ کر گھونگھٹ کے پیچھے انابیہ مسکرائی تھی۔ بڑی شیطانی مسکراہٹ تھی۔ نکاح کے بول بولے گئے۔ نکاح نامے پر سائن کرتے ہی روہیل اٹھ کر چلا گیا تھا۔ دھوپ شدید تھی۔ وہ سائے میں ہونے کی کوشش کر رہی تھی، مگر پیروں سے بندھی زنجیر اتنی لمبی ہرگز نہیں تھی کہ وہ سائے میں بیٹھ سکتی۔ کتنی ہی دیر سے کوشش کر رہی تھی، کبھی دائیں کبھی بائیں، کبھی دائیں جاتی کبھی بائیں، کہ شاید کسی طرح پیڑ کے سائے میں ہو سکے، لیکن کوشش بے سود تھی۔ خبیث خرم نے چپلیں بھی اتروا لی تھیں اور اب کبھی وہ ایک پیر کو زمین پہ رکھ رہی تھی تو کبھی دوسرے پیر کو۔ جب دونوں پیر سیمنٹ کی تپش برداشت کرنے سے انکاری ہو جاتے تو کبھی انگوٹھے یا ایڑی کو زمین سے لگا کر باقی پیر اٹھا لیتی۔ دھوپ تو ابھی کئی گھنٹے رہنے والی تھی، جانے تب تک پیروں کا کیا حال ہونا تھا۔ آ رہا ہے مزہ؟ پسینے سے تر چہرے کو دوپٹے سے رگڑتے ہوئے سورج کی طرف سے سر اٹھا کر دیکھتے اسے ایک خیال آیا اور اس نے فوراً عملی جامہ بھی پہنا دیا۔ دوپٹے کا ایک سرا کندھے پہ رکھ کر دوسرے سرے کو ہاتھ پہ لپیٹ کر اس کا گولا سا بنایا اور پیروں کے نیچے رکھ کر کھڑی ہو گئی۔ جلتے پیروں کو سکون ملا تھا۔ تبھی خرم دانت نکالتا آ گیا۔ اس موٹے سانڈ کی ہنسی پر وہ جل کے خاک ہی تو ہو گئی اور منہ پھیر کر دوسری طرف دیکھنے لگی۔ بڑی جگاڑی ہے۔ دوپٹے کے گولے کو قدموں تلے دیکھ کر وہ ہنسا تھا۔ کیوں کرتی ہے ایسی حرکت جو سزا ملے؟ وہ ہمدرد بنا پوچھ رہا تھا۔ جا جا اپنا کام کر، ایسا نہ ہو اسی زنجیر کو تیرے گلے میں ڈال کے تیرا گلا گھونٹ دوں۔ وہ پھنکاری تھی۔ میں تو ہمدردی میں آیا تھا کہ کھول دوں گا، لیکن اب تیری بات سن کر نہیں کھولوں گا، مرتی رہ۔ خرم برا سا منہ بنا کر بک جگ کرتا چلتا بنا۔ سر جھٹک کر وہ بھی پیروں کے نیچے دوپٹے کو دیکھتے ایک بار پھر سورج کی طرف دیکھنے لگی۔ اب تو لینن کا دوپٹہ بھی دہکنے لگا تھا۔ تازہ ہوا کے لیے وہ چھت پر چلا آیا۔ اندر گھٹن سی محسوس ہو رہی تھی۔ اپنی چھت پر موجود اشوینا کو دیکھ کر اس کے قدم بے ساختہ رک گئے۔ تار سے کپڑے اتارتی وہ بھی اسے دیکھ کر ٹھٹکی۔ شاید وہ پہلے سے موجود تھی اور اسے دیکھ کر کپڑے اتارنے کی ایکٹنگ کرنے لگی۔ تم نے کال پک کرنا چھوڑ دی ہے، کیوں؟ منڈیر کے پاس آ کر وہ بے ساختہ گیلا کر گیا۔ اتنے دنوں کی دوری پر گیلا اپنے آپ لبوں پر آ گیا۔ اشوینا کی نگاہ نیچے سڑک پہ پڑی جہاں سے مولوی صاحب اور لوگ نکل رہے تھے۔ روہیل کی نگاہ بھی اسی گھڑی نیچے پڑی۔ ایک اذیت رگوں پے میں دوڑ گئی۔ نکاح مبارک۔ ایک شکوہ بھری نگاہ ڈال کر وہ پردرد انداز میں مسکرائی۔ تم بھی یہی کہو گی؟ دکھ سے گیلا ہوا۔ حقیقت تو یہی ہے، احساس دلانے لگی۔ مجھے مجبور کیا گیا، دکھ سے گویا تھا۔ اذیت کے رنگ چہرے پر، بڑی ہوئی شیپ، آنکھیں دیکھ کر یوں لگ رہا تھا کئی راتوں سے سویا نہیں۔ جو ہوا اسے بھول جاؤ، اب جو فیصلہ کیا ہے اسے نبھاؤ، وہ سمجھا رہی تھی۔ اور تم؟ بے حد درد تھا۔ میں کہیں نہیں ہوں، نہ یہاں نہ تمہاری زندگی میں، روحان سے لہجے میں کہہ کر وہ تیزی سے پلٹ کر سیڑھیوں پر گم ہو گئی۔ وہ اذیت سے منڈیر تھامے رہ گیا۔ نکاح ہو چکا تھا، سب کے دل بوجھل تھے۔ شائستہ بیگم اپنا پلنگ سنبھال چکی تھی۔ ہما ان کے پیر دبا رہی تھی، وہ بھی دل گرفتہ تھی۔ ناصر صاحب لاؤنج میں ٹی وی لگائے خبریں سننے لگے۔ مجھے اتنا برا فیل ہو رہا ہے، تو جانے روہیل بھائی کو کتنا برا فیل ہو رہا ہوگا۔ پاپا نے بہت برا کیا ان کے ساتھ۔ نکاح کے بعد اسفر ناگواری سے کہہ کر دوستوں میں چلا گیا۔ رخشندہ بیگم بیٹھی رہی تھیں، پھر کھا پی کے چلی گئیں۔ کافی دیر ہو گئی۔ جب گھر میں کوئی ہلچل نہ ہوئی تو کچن سے ہی کھٹر پٹر کی آوازیں آنے لگی۔ اس سے پہلے کہ ہما اٹھ کر دیکھنے کی کوشش کرتی، انابیہ ٹرے میں بریانی اور پلیٹیں لیے چلی آئی۔ آپ سب نے کھانا نہیں کھایا، اسی لیے نکال لائی ہوں۔ آ جاؤ ہما، تم بھی روہیل کو بھی بلا لو۔ وہ چھت کی طرف گئے تھے۔ چند گھنٹے قبل نکاح کا لحاظ کیے بنا حق سے روہیل کے لیے بولتی، وہ پلیٹوں میں بریانی نکال رہی تھی۔ شرم، احساس ندامت ڈھونڈنے سے بھی اس کے چہرے پہ نہیں مل رہا تھا۔ مہندی رچے ہاتھوں سے وہ بھر بھر کے بریانی نکال رہی تھی۔ اوہ، رائتا تو میں کچن میں ہی بھول آئی۔ آپ لوگ کھائیں، میں رائتے کے ساتھ پاپا کو بھی بلا لیتی ہوں۔ وہ تیزی سے چلی گئی۔ اتنی محبت اور لگاوٹ تو انہوں نے کبھی حمزہ بھائی کی زندگی میں ہمارے ساتھ نہیں دکھائی۔ الٹا ہم ہی ان کے نخرے برداشت کرتے تھے۔
اور اب یوں لگ رہا ہے ان کی دلی مراد پوری ہو گئی ہے اور خوشی چھپائے نہیں چھپ رہی۔ کل حمزہ بھائی کی عدت پوری کی اور آج مہندی رچا کر روحیل بھائی سے نکاح بھی پڑھوا لیا۔ جانے انہیں جلدی کس بات کی تھی، سال بھر بھی بیوہ بن کر نہ گزار سکی۔ ہما دکھی دل سے پپھولے پھوڑ رہی تھی۔ میرا تو روحیل اور اشوینا کے لیے دل پٹ رہا ہے۔ کیسے روحیل نے جھجکتے ہوئے مجھ سے اپنی خواہش کا اظہار کیا تھا۔ میرے بچوں کا خواب رل گیا، میں تو نظر ملانے کے قابل نہ رہی۔ ناز اور علی بھائی سے شائستہ بیگم سینے پہ دو ہتڑ مار کے بیان کرنے لگی۔ انہیں بھی انابیہ کی تیزی کھل رہی تھی۔ مرحوم بیٹے کا کفن میلا بھی نہیں ہوا تھا اور دوسرے بیٹے کی بلی چڑھ گئی۔ کس چالاکی سے شرط لکھوا گئی۔ اب اشوینا کا کیا ہوگا اماں؟ ہما دل سوز لہجے میں روحانسی ہو گئی۔ کتنی پیاری اور سعادت مند بچی ہے۔ میں نے تو بہو کے علاوہ کبھی کسی اور نظر سے دیکھا ہی نہیں اسے۔ کب سوچا تھا روحیل کے نصیب میں ہی نہیں ہے۔ حمزہ تو کیوں چلا گیا؟ شائستہ بیگم مرحوم بیٹے کو یاد کر کے بیان کرنے لگی۔ اس سے پہلے کہ انابیہ اس کے کمرے میں قبضہ کرتی، اس نے دو ٹوک الفاظ میں کہہ دیا تھا کہ انابیہ اپنے کمرے میں ہی رہے گی، البتہ وہ کمرہ شفٹ کر لے گا۔ ناصر صاحب کی خاص تلقین تھی کہ انابیہ کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ تبھی گھر میں اندھیرا ہوا تو وہ خود کو گھسیٹے اس کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ کچن سمیٹ رہی ہوں، کچھ چاہیے؟ تھوڑی دیر پہلے ہی وہ بہانے سے آ کر جس طرح کمرے پر نظر دوڑا رہی تھی، وہ اس کا انداز سمجھ کر بھی انجان بن گیا۔ اوکے، تو پھر میں 5 منٹ میں فری ہو جاؤں گی۔ اس کے نفی میں سر ہلانے پر وہ اشارہ دے گئی اور وہ جیسے بھٹی میں جلنے لگا۔ کتنی ہی دیر بے حس و حرکت بیٹھا رہا اور پھر قدم اٹھ گئے۔ دستک دینے پر جلد ہی دروازہ کھل گیا۔ انابیہ ریڈ گاؤن میں اس کے سامنے کھڑی تھی۔ اس کی نظریں بے ساختہ جھجک کر جھک گئیں۔ اس کے استقبال کے لیے وہ سائڈ پہ ہو گئی تھی۔ بوجھل ہاتھوں سے دستک دینے کے بعد اب شل ہوتی ٹانگوں کو کھینچتے وہ اندر داخل ہو چکا تھا۔ دروازہ بند کر کے انابیہ ڈریسنگ ٹیبل کے آگے جا کھڑی ہوئی۔ بے شکن بیڈ شیٹ کو دیکھ کر وہ صوفے کی طرف بڑھ گیا۔ کمرے میں گمبھیر خاموشی تھی۔ صوفے پر بیٹھتے اس نے سگریٹ اور لائٹر نکال لیا۔ تم نے اسموکنگ کب شروع کی؟ آئینے کے آگے کھڑی وہ ہاتھوں میں لوشن لگا رہی تھی۔ چہرے پر ہلکا ہلکا میک اپ اور ریڈ لپسٹک تازہ تازہ محسوس ہو رہی تھی۔ عرصے سے کر رہا ہوں، لیکن گھر میں کسی کو پتہ نہیں، اب تم سے کیا چھپانا؟ وہ مسکرا رہا تھا۔ تم سن کر انابیہ کے چہرے کا رنگ ہی دمکنے لگا۔ بایاں ابرو تن گیا۔ اپنے ہوش ربا بالوں میں برش کر کے بے دریغ سپرے کرنے لگی۔ کمرے میں دل فریب مہک پھیل گئی۔ بچیاں کہاں ہیں؟ نظر نہیں آ رہی۔ اس پر ایک اچٹتی نگاہ ڈال کر وہ ٹی وی آن کرنے لگا۔ اماں کے پاس چھوڑ آئی ہوں، اب سے ہما ہی کے پاس سوئیں گی۔ آئینے کے آگے سے ہٹ کر وہ بیڈ سے پشت لگا کر معنی خیزی سے جملہ کہہ گئی۔ کشن لگاتے اس نے ایک اچٹتی نگاہ اس کے توبہ شکن انداز پہ ڈالی۔ یہاں آ کے بیٹھ جاؤ، کچھ باتیں کرنی ہیں۔ وہ صوفے کے کونے پہ بیٹھا ہوا تھا۔ اسے دعوت دی تو وہ اٹھلا کر چلتی صوفے تک آ گئی۔ اس کے لیے تو یہی خواب سے کم نہیں تھا کہ وہ پاس بلا رہا ہے۔ جب وہ بیٹھ چکی تو وہ کئی لمحے کش لگاتا رہا، جیسے لفظوں کو ترتیب دے رہا ہو۔ انابیہ، جو کچھ ہوا اور جس انداز میں ہوا اسے قبول کرنے کے لیے ہم دونوں کو تھوڑا وقت چاہیے۔ میرا ایک ماضی رہا ہے۔ اشوینا سے بچپن والی اسٹوپڈ سی محبت رہی ہے، لیکن اب تم سے نکاح ہو چکا ہے۔ میں چاہتا ہوں پورے دل سے تمہاری طرف آؤں، لیکن اس کے لیے مجھے تمہارے تعاون کی ضرورت ہے۔ ماضی میں میرا اور تمہارا جو بھی رشتہ رہا، امید ہے اسے نظر میں رکھ کر تم میری فیلنگز کو سمجھو گی اور مجھے موقع دو گی۔ بھلے نکاح میں نے پاپا کی زبردستی سے کیا، لیکن ہمارے بیچ کا رشتہ میں کسی زبردستی سے قائم نہیں کرنا چاہتا۔ تم سمجھ رہی ہو نا؟ نرم اور گمبھیر لہجے میں وہ جو بھی بول رہا تھا اتنا میٹھا لگ رہا تھا کہ انابیہ مدہوش ہونے لگی۔ صحن در و دیوار پر وہ سر پٹک پٹک کر روئی تھی۔ آج در و دیوار اس کی آواز سماعت کر رہے تھے۔ وہ نفرت اور بیزاری کا اظہار نہیں کر رہا تھا، وہ تو کسی اور ہی انداز کی منتظر تھی۔ اشوینا سے اس کی دھواں دھاڑ محبت کی گواہ تھی، لیکن جب وہ خود اس کا ہونے کی نوید دے کر وقت مانگ رہا تھا تو وہ کیسے اسے خود سے متنفر کرتی؟ بالکل سمجھ رہی ہوں، جیسا کہو گے ویسا کروں گی۔ میری اپنی کوئی مرضی نہیں، سارے حقوق تمہیں بخش دیے، جو فیصلہ کرو۔
اس کمال فرما برداری پر روہیل کئی لمحے اسے دیکھتا رہا۔ وہ محبت بھری نظریں جمائے نثار ہو رہی تھی۔ شکریہ، تم سو جاؤ، میں یہیں صوفے پہ سو جاؤں گا۔ تھوڑی دیر ٹی وی دیکھنے کا موڈ ہے، اگر تم ڈسٹرب نہ ہو تو۔ ہولے سے مسکرا کر استفسار کرنے لگا۔ تم دیکھ لو، آرام سے، نہیں ہوتی ڈسٹرب، عادت ڈال لوں گی تمہارے لیے۔ مسکرا کر بیڈ کی طرف بڑھ گئی۔ کشن پر سر رکھے اس کی نظریں ٹی وی پر تھیں، لیکن اسے انابیہ کی نظریں خود پہ اچھی طرح محسوس ہو رہی تھیں۔ جانے صبح ہونے میں کتنی دیر تھی اور کب یہ قیامت کی رات گزرتی۔ کافی دیر ٹی وی دیکھنے کے بعد اسے محسوس ہوا کہ اسے مسلسل تکتے تکتے انابیہ کی پلکیں بھی بوجھل ہو گئی ہیں، اور جب کمرے میں اس کے ہلکے ہلکے خراٹے گونجنے لگے تو ٹی وی بند کر کے دونوں ہاتھ سر کے نیچے رکھے چہرے پہ پتھریلے تاثرات اور نگاہوں میں بے حد وحشت آ سمائی تھی۔ اشمینا کی یاد دل میں بارش کی طرح برسنے لگی تو بازو آنکھوں پہ رکھ کر خود کو ان یادوں کے حوالے کر دیا۔ جانے کتنی دیر بیت گئی، وہ خیالوں کی پورش میں کتنا آگے چلا گیا تھا، جو پلٹنے میں دیر ہوئی اور مسلسل ہوتی تیز دستک پہ انہماک ٹوٹا۔ یا اللہ، خیر کیا ہو گیا؟ انابیہ بھی ہڑبڑا کے جاگ گئی۔ میں دیکھتا ہوں۔ اس نے صوفے سے اٹھ کر کمرے کی لائٹس روشن کر کے دروازہ کھولا، لیکن شاید اسے کھولنے میں بہت دیر ہو گئی تھی۔ وہ اس سے پہلے سب کے دروازے کھل گئے تھے۔ ہما نور کو پکڑ کر لے جانے کی کوشش کر رہی تھی۔ پھپھو چھوڑے نا، میں مما کے پاس سوؤں گی۔ نور ہما سے بازو چھڑا کر ایک بار پھر دروازے کی طرف آئی۔ ناصر صاحب بھی موجود تھے۔ اسفر بھی آنکھیں ملتا اس منظر میں داخل ہو گیا تھا۔ شائستہ بیگم بھی دروازے کی دہلیز پہ آ کھڑی ہوئی تھیں۔ اس سے ہاتھ چھڑا کر ایمن بھی نور کے ساتھ جا کھڑی ہوئی۔ ہما، تم بچیوں کو سنبھال بھی نہیں سکی؟ ناصر صاحب بگڑے، دونوں سو گئی تھی۔ نور نے اٹھ کر شور کرنا شروع کر دیا تو ایمن بھی جاگ گئی اور ضد کرنے لگی کہ مما کے پاس جانا ہے۔ ہما صفائی دے رہی تھی۔ انابیہ بھی دروازے پہ آ کھڑی ہوئی۔ مما، ہم آپ کے ساتھ سوئیں گے، اور یہ چاچو ہمارے پاپا کے روم میں کیا کر رہے ہیں؟ بچیوں نے اتنی بے ساختگی سے کہا کہ جو کوئی بھی ذرا سی نیند میں تھا، جھپاک سے سب کی نیند اڑ گئی۔ روہیل چور سا ہو گیا۔ تم لوگ اب سے دادی اور پھپھو کے پاس سونے کی عادت ڈال لو۔ اب سے روہیل چاچو نہیں، پاپا ہیں۔ انابیہ بچوں کے ساتھ بچہ بن کر ان کے معصوم ذہن میں زہر گھولنے لگی۔ توبہ توبہ، چاچو اب پاپا بن گئے۔ ایمن چونکی، چھی چھی، ہم نہیں رہنے دیں گے انہیں اپنے پاپا کے کمرے میں۔ نور اپنے چھوٹے چھوٹے رخسار پیٹنے لگی۔ باقی سب تو جز بز ہوئے ہی تھے۔ روہیل کا منہ سرخ ہونے لگا۔ بند کرو اپنی بکواس، تم دونوں دفعہ ہو جاؤ۔ انابیہ گرائی۔ کام ڈاؤن، بچیاں نہ سمجھیں۔ جب ہم بڑوں کو بنتے بگڑتے رشتے قبول کرنے میں وقت لگتا ہے تو ان کے ذہن تو معصوم اور کورے ہیں۔ حقیقت قبول کرنے میں انہیں وقت لگے گا۔ بہتر ہے اپنے پاس سلا لو، صبح بات ہوگی۔ وہ بچوں کے سر پہ ہاتھ پھیرتا چلا گیا۔ کتنی ہی افسوس اور شکایت بھری نظریں ناصر اور انابیہ پہ اٹھی تھی، مگر ناصر صاحب ہما کو غصے سے دیکھ رہے تھے، جو ان کی دانست میں بچیوں کو قابو میں نہ رکھ کر مجرم بن گئی۔ انابیہ نے اسے جاتے دیکھا تو شر بار نظروں سے معصوم بچیوں کو گھورنے لگی۔ اندر مرو دونوں۔ کھینچ کر دونوں کو اندر کرنے کے ساتھ دروازہ بند کرنے کے بعد اس نے بچیوں کو دو دو ہاتھ جڑے بھی تھے، جس پہ بچیاں بھی لگنے لگیں، جبکہ باہر سے وہ سب نہ مارنے کی تلقین کرتے بے چین ہو گئے تھے۔ سورج چھپ گیا اور چاند کی ٹھنڈک پھیلنے لگی۔ تب کہیں جا کے اسے رہائی نصیب ہوئی تھی۔ زنجیریں کھول کر خرم نے جیسے احسان کیا تھا، ارادہ تو یہی تھا بھاگ کر اپنے بستر پہ گر جائے گی، لیکن مسلسل کئی گھنٹے کھڑا رہنے کے باعث دکھی ٹانگوں اور جلتے پیروں نے ہلنے سے بھی معذوری ظاہر کر دی۔ ٹانگیں سن اور تلوے من بھر کے ہو رہے تھے۔ ہمت کر کے اس نے قدم اٹھا کر دوسرا قدم رکھا، تبھی ایک آبلہ پھٹ کر پانی بہا گیا اور فرش کی دھول مٹی نے ان میں مرچیں سی لگا دی۔ مارے اذیت کے اس نے آنکھیں بند کر لی۔ چند لمحے تک ہلنے جلنے کی سکت بھی نہ بچی۔ کیسے ہاتھ چلا لیا؟ تم نہ بہت لاپرواہ ہو۔ ماضی کا جھونکا لہرایا تھا۔ سرزنش کرتے اس نے کچن میں انڈا تلتے تیل کے چھینٹے سے معمولی سا جلا ہاتھ تھام کر اس نے کریم لگانا شروع کر دی۔ انداز محبت بھرا تھا۔ آرام کرو، کوئی ضرورت نہیں ہے دوبارہ کچن میں جا کے ہلکان ہونے کی۔ امی کو کہہ دیتا ہوں، وہ دیکھ لیں گی کچن۔ وہ محبت سے کہتا ٹیوب بند کرنے لگا اور وہ نخوت سے ہاتھ چھڑا کے فون دیکھنے لگی۔
اس انداز پر بھی وہ مسکرا کر اطلاع دینے چلا گیا اور وہ اکڑی بیٹھی رہی اور آج بند آنکھوں سے موتی گرے۔ پیر پہلے سے کئی زیادہ شل ہو کر وجود کا بوجھ اٹھانے سے انکاری ہو گئے تھے۔ ناشتے پر سب موجود تھے، صرف برتنوں اور چھری کانٹوں کی آوازیں تھیں۔ انابیہ نے جان بوجھ کر اس کے برابر والی کرسی پر قبضہ جما لیا تھا جس پر اکثر اصفر ہی بیٹھتا تھا۔ بھابھی آپ میری کرسی پہ بیٹھی ہیں۔ وہ ٹوک گیا۔ ہاں تو کیا ہوا، تم دوسری کرسی پہ بیٹھ جاؤ نا۔ حمزہ کی کرسی تو اب خالی ہی رہتی ہے، روہیل اور بچیاں یہاں سے قریب ہیں تو اب سے میں یہیں بیٹھوں گی نا۔ ساس سسر کسی کا بھی لحاظ کیے بنا وہ فراٹے سے بول گئی کہ سب کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے۔ ساتھ حمزہ کی کرسی کی طرف نظریں مرکوز ہو گئیں۔ حمزہ چلا گیا تھا لیکن اس کی کرسی کو خالی رکھ کر وہ سب اس کی کمی کو محسوس کرتے تھے۔ اصفر نے بگڑ کے کچھ کہنا چاہا تھا لیکن ناصر صاحب تب تک دوسری کرسی کھینچ کر اسے بیٹھنے کا اشارہ کر گئے تو وہ گھوم کر اس کرسی کی طرف بڑھ گیا جو ایکسٹرا ہی ہوتی تھی۔ روہیل کا منہ ایک لمحے کے لیے سرخ ہوا تھا۔ اپنی بائیں طرف بیٹھی دونوں بچیوں کو گمسم دیکھ کر اسے حمزہ کی کمی بہت محسوس ہو رہی تھی۔ دونوں اسکول یونیفارم میں بیٹھی ہوئی تھیں، خالی پلیٹ کو تک رہی تھی۔ انابیہ اپنی پلیٹ بھر کے روہیل کی پلیٹ بھرتی بچیوں کو مسلسل نظر انداز کر رہی تھی، اور اسے عادت بھی کب تھی، بچیوں کو ناشتہ تو حمزہ ہی کرواتا تھا، بہلا کے پھسلا کے، اور وہ منہ سیے اپنا ناشتہ کر کے چلتی بنتی تھی۔ بس ہما، نور اور ایمن کو اچھے سے ناشتہ کرواؤ، وین آتی ہی ہوگی، اور اپنی نگرانی میں انہیں بٹھانا۔ انابیہ جیم لگا کر اس کی پلیٹ میں ڈالنے لگی تھی جب اس نے ہاتھ اٹھا کر منع کر کے ہما کو مخاطب کیا۔ وہ سر ہلا کر انہیں ناشتہ کروانے لگی۔ پھپھو، جو لوگ ہمارے پاپا کو اٹھا کر لے کر گئے تھے وہ لوگ انہیں کب واپس چھوڑنے آئیں گے؟ ہمیں تو وہی ناشتہ کرواتے تھے۔ وہ کرسی دھکیل کر اٹھنے لگا تھا۔ نور کا دل سوز لہجہ سنتے، لیپ ٹاپ بیگ اٹھاتے اس کا دل بوجھل ہو گیا۔ ہما انہیں بہلانے کو جانے کیا کہہ رہی تھی؟ وہ کچھ دیر اور رہتا تو شاید حواس کھو بیٹھتا، اسی لیے وقت سے پہلے آفس کے لیے نکلنے لگا۔ گاڑی باہر نکال کر دروازہ بند کرنے کے ارادے سے نکلا تو اسی لمحے اشوینا بھی اپنے دروازے سے نکلتی نظر آئی۔ دونوں کی نظریں ملیں۔ گزشتہ شب پہلی بار ایسی گزری تھی کہ دونوں کے بیچ اونچی دیوار اٹھ گئی تھی۔ کتاب سینے سے لگائے، کندھے سے بیگ لٹکائے وہ یونیورسٹی کے لیے نکل رہی تھی۔ گلابی آنکھیں گواہ تھیں کہ دیوار پار درد کی بارش اس پر بھی زور و شور سے برسی تھی۔ کئی لمحے تک دونوں پلکیں تک نہ جھپک سکے۔ میرا خیال ہے آفس سے دیر ہو رہی ہے اور آپ بیوی کو خدا حافظ کہے بنا جا رہے ہیں۔ غیر متوقع تیز جتاتی آواز پر دونوں چونکے۔ انابیہ کی چپتی نگاہ اشوینا پر تھی تو لب مسکرا کر روہیل سے گلہ کر رہے تھے۔ ایک نظر روہیل پہ ڈال کر اشوینا کلائی میں بندھی رسٹ واچ کو دیکھتی سڑک کے اطراف نظر دوڑانے لگی۔ تبھی علی صاحب اپنی گاڑی نکالتے نظر آئے۔ انہوں نے ایک خفکی بڑی نظر ڈالی اور بنا سلام دعا کیے بیٹی کے لیے فرنٹ ڈور کھولنے لگے اور اشوینا کے بیٹھتے ہی گاڑی نکال لے گئے تو انابیہ ہوں کہہ کے رہ گئی۔ وہ بے سود پڑی ہوئی تھی۔ کھانے کے لیے بلانے پر سب کو یہی لگا کہ وہ نخرہ کر رہی ہے، لیکن مسلسل بلانے پر بھی جب نہ جاگی تو کھلا کہ وہ بے ہوش پڑی ہوئی ہے۔ ڈاکٹر کو اطلاع دی گئی۔ چیک اپ کے بعد ڈاکٹر نے تیز بخار کی نوید سنائی تھی۔ پیروں کے چھالوں کو دیکھتے ڈاکٹر کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے افسوس کا رنگ جھلملایا تھا۔ یہ دوا لا کر دے دو تاکہ یہ پیروں پہ لگا لے، اتنی سخت سزا بھی نہ دو کہ بندی ہی مر جائے۔ پرچی لکھ کر ڈاکٹر نے خرم کو تھماتے ہوئے ناصحانہ انداز میں کہا تو ساتھ کھڑی انچارج کا منہ بگڑ گیا۔ کل کی مرتی آج مر جائے ہماری بلا سے، یہاں پرواہ کس کو ہے؟ ہم تو بس معمولی سی خانہ پوری کر کے اس کے ورثے کو مردہ دکھانا ہے، کوئی ضرورت نہیں کوئی دوا شوا لانے کی، جلدی مرے تاکہ راشن تو بچے اس کے حصے کا۔ انچارج نے نکوبت سے کہتے خرم کے ہاتھ سے پرچی لے کر پھاڑ دی تو ڈاکٹر بھی چپ رہ گیا کہ اسے نوکری عزیز تھی، جبکہ جس کے لیے بیزاری اور موت کی دعا ہو رہی تھی وہ ہوش و خرد سے بیگانہ تھی۔ السلام علیکم۔ شام کو آفس سے لوٹ کر آنے کے بعد اپنے کمرے میں جانے کی بجائے وہ انابیہ کے کمرے میں آ گیا۔ نکسک سے تیار اسے دیکھ کر وہ کھل گئی تھی، مگر اگلے ہی پل ٹانگیں پسارے منہ موڑ گئی۔ سلام کا جواب بھی نہیں۔ ناراض ہو کسی بات پہ؟ ہاتھ میں موجود بیگز رکھ کر وہ صوفے پہ آ بیٹھا۔
انابیہ نے ایک ناراضی بھری نظر ڈالی تھی. اتنا معصوم بن کر پوچھ رہے ہو جیسے میری ناراضگی سے انجان ہو. وہ لگاوٹ سے گلا کر گئی تو وہ اس پر نظریں جما گیا. وہ بہت حسین نہیں تھی مگر خود کو بنا سنوار کر رکھنے اور اسٹائلش کپڑوں کو زیب تن رکھنے کی عادی تھی. عمر میں اس سے کئی برس بڑی تھی لیکن سوائے چہرے کی پختگی کے سراپے سے چھوٹی ہی لگتی تھی. باقی ادائیں تو رج کے موجود تھیں. میں واقعی لا علم ہوں. کیا ہوا؟ اس نے لا علمی کا اظہار کیا. صبح صبح اس چڑیل کا سامنا. تم سوچ بھی نہیں سکتے میرا دن بھر کتنا خون جلتا رہا. اپنے چہرے پر اس کی نظریں محسوس کر کے وہ مزید چھوئی موئی بن کر نہ روٹھے انداز میں بتا گئی. حد کرتی ہو. اتنی عام سی بات پر خون جلاتی رہی ہو. جب نکاح تم سے ہو گیا اور تم نے شرط لکھوا کر مجھے پابند بھی کر دیا تو پھر ڈر کیوں رہی ہو؟ لاپرواہ انداز میں کہتے وہ شاپنگ بیگز اس کی طرف بڑھا گیا. بے شک تم میرے پابند ہو لیکن اس چڑیل پر نظر پڑتے ہی مجھے آگ لگ جاتی ہے. انابیہ کے لہجے میں دنیا جہاں کی کدورت تھی. بلا وجہ خون جلا رہی ہو. چھوڑو یہ چیزیں دیکھ لو. تمہارے اور بچوں کے لیے کچھ چیزیں لایا ہوں. جب میں خود کو بدل رہا ہوں تو تم بھی مجھے موقع دو. اس کی بات پہ انابیہ کا سارا غصہ جھاگ کی طرح بیٹھ گیا. بات تو واقعی درست تھی. اس کا رویہ، انداز اور اب شاپنگ، وہ تو اسی کی طرف ہو رہا تھا. جبکہ امید تو یہ تھی کہ اسے کافی محنت کرنی پڑے گی اسے اپنی طرف راغب کرنے کے لیے. تم سے گلا نہیں لیکن مجھے اس کا وجود برداشت نہیں. اٹھ کر شاپنگ بیگز کی طرف آتی نخوت سے کہہ گئی. ٹھیک کہہ رہی ہو. سارا دن میں بھی یہی سوچتا رہا کہ میری ساری محنت پہ کہیں پانی نہ پھر جائے جو میں تمہیں اور بچوں کو اپنانے کے لیے کر رہا ہوں. تم بلا وجہ شک کرو گی اور پھر لڑائی. ابھی تو وقتی صدمہ پہنچا ہے. علی انکل کی فیملی کو برسوں کا ساتھ ہے. کل کو تعلقات بحال ہوں گے تو پھر سے آنا جانا شروع ہو جائے گا. پڑوس میں رہ کر سامنا تو عام سی بات ہے. میں ان کے ڈر سے چھپ کے تو نہیں بیٹھ سکتا. وہ صوفے سے ٹیک لگا کے بولا. بیگ سے نکالتے ڈریسز کو پسندیدگی بڑی نظر سے دیکھتے انابیہ اس کی باتوں پہ خوش ہو کر بولی. پھر سارا دن دماغ لگاتا رہا اور مجھے ایک ہی حل مناسب لگا کہ ہم یہ گھر چھوڑ دیں. میں پاپا سے بات کرتا ہوں. وہ مان گئے تو ٹھیک ورنہ میں تمہیں اور بچوں کو لے کر کہیں اور شفٹ ہو جاؤں گا. وہ پرسوچ انداز میں کہہ رہا تھا اور حیرت اور خوشی سے انابیہ کی آنکھیں کھلی جا رہی تھیں. ریئلی؟ تم واقعی ایسا سوچ رہے ہو؟ بے یقینی تھی. اس کے انداز دیکھ کے وہ ہولے سے مسکرا دیا. صرف سوچ نہیں رہا بلکہ عمل بھی کر آیا ہوں. سارا دن تم گھٹتی رہیں تو آفس میں سارا دن میں حل نکالتا رہا اور الگ گھر کا خیال آتے ہی میں نے ایجنٹ سے گھر دکھانے کی بات بھی کر لی. گھر دیکھتا آ رہا ہوں. مجھے تو پسند آ گیا ہے گھر. تم بھی کل چل کے دیکھ لینا. تمہیں پسند آ جائے تو میں ایڈوانس پے کر کے جلد ہی مالکانہ حقوق لے کر گھر تمہارے نام پہ لینے کا ارادہ رکھتا ہوں. دھواں اڑاتے وہ اس کی معلومات میں اضافہ کرنے کے ساتھ ساتھ اسے حیران بھی کرتا جا رہا تھا. واقعی؟ وہ استعجاب سے دیکھ رہی تھی. اس میں حیران ہونے کی کیا بات ہے؟ نکاح کاغذی رشتہ نہیں ہے. کیا ہے تو نبھاؤں گا بھی. اس کے لفظ تابوت میں آخری کیل ثابت ہوئے. انابیہ کا سارا شک جیسے اڑنچو ہو گیا. اس گھر کے بیٹوں کی تربیت اور فطرت سے وہ اس حد تک واقف تھی کہ شک کی گنجائش ہی نہیں بچتی تھی. فرمانبرداری تو ان کی رگوں میں تھی. تبھی تو روہیل پہ نکاح کے لیے پریشر ڈلواتے اس نے ناصر صاحب کو بطور ہتھیار استعمال کروایا تھا اور سب کچھ حسب منشا ہوتا چلا گیا. کل کیوں بلکہ آج، بلکہ ابھی کیوں نہیں؟ مجھے ابھی گھر دکھانے لے چلو اور کل ہی ایڈوانس پے کر دو. اشمینا سے حسد اور جلن میں وہ اس حد تک آگے چلی گئی تھی کہ دونوں کو ایک دوسرے کو تکتے پا کر بھسم ہونے لگی تھی. ابھی؟ وہ پرسوچ انداز میں سیل فون میں وقت دیکھنے لگا. ٹھیک ہے تم تیار ہو جاؤ، تب تک میں بھی فریش ہو جاتا ہوں. وہ بھی راضی ہو گیا تو انابیہ بھی خوش ہو کر لپسٹک کو مزید ڈارک کرنے لگی. کوریڈور میں پلر سے ٹیک لگائے تیز چپتی دھوپ کو دیکھتی وہ بے دم بیٹھی ہوئی تھی. بائیں طرف سوکھی روٹی اور کپ کے پیندے سے لگی چائے پہ مکھیاں بن بنا رہی تھیں. بخار کی وجہ سے نکاہت بہت تھی. منہ تک کڑوا ہو رہا تھا. کل سے بھوکی تھی. پیٹ کھانا مانگ رہا تھا. تیز دھوپ کو دیکھتی اس کی نظریں کل والے کھونٹے تک گئی تھیں. کل وہ دھوپ میں تھی.
اس کی چبھن، اس کی اذیت یاد کر کے اذیت کے رنگ اتنے گہرے ہوئے کہ سائے میں بیٹھ کر ہی اسے کل والی اذیت محسوس ہونے لگی۔ پھر کوئی حرکت مت کرنا کہ دوبارہ تجھے کھونٹے سے باندھنا پڑے۔ اس کی نظروں کے مرکز کو دیکھ کر خرم ہنسی اڑاتا چلا گیا۔ اس کی آواز پر کان دھرے بنا وہ اٹھی اور چپل اتار کر ننگے فرش پہ پیر رکھنے لگی۔ کل کے چھالوں نے احتجاج کیا، تلوے متوازن انداز میں فرش پہ نہیں پڑ رہے تھے۔ کافی دیر یہ اذیت رہی تھی، پھر سب نے دیکھا چھالے والے پیروں سے وہ تپتے فرش پہ کافی دیر چہل قدمی کرتی رہی۔ یونیورسٹی سے آ کر تیاری کر لینا، شام کو کچھ لوگ دیکھنے آ رہے ہیں، لڑکا بھی ساتھ ہوگا، اچھا ہے تم بھی اسے دیکھ لینا۔ ان لوگوں نے تمہیں کسی تقریب میں دیکھا ہے، تمہارے پاپا کے واقف کاروں میں سے ہیں، بس خانہ پوری کے لیے آ رہے ہیں تاکہ ہم بھی ان لوگوں سے مل لیں۔ تمہارے پاپا کو لڑکا اور ان کا گھرانہ بہت پسند ہے۔ ناز بیگم سلائس پہ مکھن لگا کر اس کے سامنے رکھتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ کالج کے لیے تیار اریج نے بھی چونک کر سر اٹھایا۔ اشوینا خالی خالی نظروں سے چائے کے بھاپ اڑاتے مگ کو ساکت دیکھتی رہی تھی۔ کچھ کہہ نہ سکی تو گیلا امیز نظریں اٹھ گئیں۔ وہ نظریں چرا کر اریج کو ناشتہ کرنے کا اشارہ کر رہی تھیں کہ دونوں کو کالج یونیورسٹی کے لیے نکلنا تھا۔ وہ ان کی گفتگو سنتی ناشتہ بھی کرنے لگی۔ وہ قصہ ختم ہو چکا ہے۔ ناصر بھائی، شائستہ آپا لاکھ منتیں کریں لیکن تمہارے پاپا کبھی تمہیں سوکن پہ نہیں بھی آئیں گے۔ اور جبکہ انابیہ نے نکاح نامے پہ شرط بھی لکھوا لی ہے کہ اس کے ہوتے روہیل کبھی دوسری شادی نہیں کر سکتا، اور ناصر بھائی انابیہ کو چھوڑنے بھی نہیں دیں گے۔ انہیں مرحوم بیٹے کی بچیوں اور بہو سے بہت لگاؤ ہے۔ اس کی شکوہ بڑی نگاہوں کے جواب میں ناز بیگم ہولے سے واضح کر گئی۔ روہیل میری زندگی سے نکل چکا ہے۔ روہیل کیا میں کسی سے بھی شادی نہیں کرنا چاہتی، پلیز ماما مجھے کسی امتحان میں مت ڈالیں، لجاجت سے کہتے ہاتھ جوڑنے لگی۔ اس کی تڑپ کو دیکھتے ناز بیگم کا دل بھی پگھلنے لگا، لیکن انہیں سختی کا لبادہ اوڑھنا پڑا۔ زندگی سے نکال دیا ہے لیکن ساری زندگی اس کے نام پہ جوگ لے کے سوگ منانے کا ارادہ ہے۔ اس انسان کے لیے جو بھابھی سے نکاح کر کے اس کی شرط پہ سائن کر گیا، وہ جو بیوی کے لیے نیا بنگلہ خرید رہا ہے، تم اس کے لیے اپنی زندگی کو تھکاؤ گی؟ اللہ نے ہمیں بیٹا نہیں دیا، تم دونوں ہی ہمارے لیے سب کچھ ہو، لیکن ہماری زندگیوں کو کیا بھروسہ؟ کل کو ہمیں کچھ ہو گیا تو تم دونوں کو اکیلا چھوڑ کر جانے پر ہماری پیٹ قبروں سے لگے گی۔ ہمیں ہمارا کام کرنے دو، تم بس آ کر تیاری کر لینا۔ ناز بیگم کی فکر ان کی باتوں سے اسے انکار نہیں تھا۔ وہ بے بسی سے آنسو چبانے لگی۔ ہاں بھئی، ہو کیا ناشتہ؟ علی صاحب تیار ہو کر اپنے کمرے سے نکلے تو اس نے غیر محسوس طریقے سے آنسو صاف کر لیے۔ بہتر، تیار ہو جاؤں گی۔ کرسی پیچھے کھسکاتی وہ ہولے سے کہہ کر ماں کا تردد دور کر گئی، لیکن اس کی وحشت میں اضافہ ہو گیا تھا۔ روہیل کی جگہ کسی اور کو دینا یہ سوچ ہی جان لیوا تھی، لیکن اس جان کنی سے گزرنا بھی تھا۔ زندگی انسان کو خود بنانی پڑتی ہے۔ میں بھول نہیں سکتی وہ دن جب پہلی بار ایک تقریب میں ناصر انکل کی فیملی ملی اور روہیل مجھے بھاگ گیا۔ جب خبر ہوئی کہ وہ ناصر انکل کا بیٹا ہے تو میری خوشی کی حد نہ رہی کہ میں جو اسے اجنبی سمجھتے رابطے کے ذرائع تلاش کر رہی تھی، اور اسی وقت مجھے آپ نے خبر سنائی کہ ناصر انکل نے مجھے اپنے بیٹے کے لیے پسند کر لیا، اور میں ہواؤں میں اڑنے لگی۔ آپ نے مجھے ناصر انکل کے بیٹے کو دکھایا۔ وہ چند لوگوں کے ساتھ کھڑا تھا اور پرشوق نظروں سے میری طرف دیکھ رہا تھا۔ مجھے اپنی خوش قسمتی پہ یقین نہیں آ رہا تھا کہ جس سے پہلی نظر میں محبت ہو گئی وہ میرا ہونے والا ہے، لیکن قہر تو مجھ پہ اس وقت ٹوٹا جب میں نکاح نامے پہ دستخط کر کے رخصتی کی تیاری کر رہی تھی۔ روہیل نے مجھے بھابھی کہہ کر بلایا۔ بھابھی میرے لیے مر جانے کے قریب تھا۔ یہ انکشاف کہ جسے میں حمزہ سمجھ کے قبول کر گئی، اصل میں وہ روہیل نہیں تھا۔ وہ روہیل کے ساتھ کھڑا تھا، وہ حمزہ تھا، لیکن مجھے تو روہیل چاہیے تھا۔ رخصتی ہو گئی اور میں ان سب کی زندگی میں عذاب کی طرح نازل ہو گئی۔ میں نے کئی دعائیاں دی تھیں آپ کو کہ میں رخصت ہو کر نہیں جاؤں گی، مجھے حمزہ سے طلاق دلوائیں، لیکن آپ کی منت سماجت نے مجھے رام کر لیا۔ حمزہ بہت اچھا تھا، جان لٹاتا تھا، گھر میں سبھی بہت اچھے تھے، مگر روہیل جب بھابھی کہہ کے مخاطب کرتا تو میرے دل میں انگارے سلگنے لگتے تھے، اور یہ انکشاف کہ مجھ سے پہلے ہی روہیل کے لیے اشوینا کا انتخاب ہو گیا مجھے پاگل کرنے لگا۔ میری جوڑ توڑ
جاری تھی۔ حمزہ کی محبت اور نور ایمن کی پیدائش بھی میرے اندر کی آگ کو ٹھنڈی نہ کر سکی۔ جسے میں نے چاہا، اس کی چاہت جب میرے سامنے چلتی پھرتی تھی تو دل چاہتا تھا جان سے مار دوں۔ لیکن حمزہ کی بیماری اور میرے سلو پوائزننگ کے پلان کی وجہ سے دن بدن اس کی صحت گرتی گئی اور یرکان کا بہانہ بن کے جان لے کر ٹلی اور میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئی۔ حمزہ کو کبھی مجھ پہ شک ہی نہیں ہوا کہ میں انہیں سلو پوائزن کر رہی ہوں۔ مجھ سے بے حد محبت جو کرتے تھے۔ میں اپنے پلان میں کامیاب ہو رہی تھی۔ حمزہ سے آج نہ کل نجات مل ہی جاتی، نہیں تو ان کی موت کو حادثہ بنوا دیتی چند روپوں کے عوض۔ لیکن یہ سب کر کے مجھے روہیل کہاں ملتا۔ تبھی میں نے حمزہ کی بیماری کے دوران رونا دھونا ڈال دیا کہ اسے کچھ ہو گیا تو میرا اور اس کی بچیوں کا کیا ہوگا، اور وہ محبت کا مارا آپ کو پیپرز تیار کروانے کا کہہ کر روہیل کی قید کا بندوبست کروا گیا۔ اس نے صرف اپنی زمین کاروبار کو میرے نام کرانے کو کہا تھا، جن کا مالک وہ خود تھا، لیکن ہم نے چالاکی کر کے پیپرز میں سب کچھ لکھوا کر حمزہ سے سائن کروا لیا۔ حمزہ مرنے لگا تھا، لیکن برا ہو میری ساس کا جو ہسپتال میں داخل کروا گئی۔ اس لیب رپورٹ نے تو ہمیں پھنسوا ہی دینا تھا جس میں سلو پوائزن شو ہو رہا تھا، لیکن آپ بھی میری ماں ہیں۔ ہوشیاری سے موٹی رقم دے کر جعلی پیپرز بنوا لیے اور یوں ہم بچ گئے۔ کون جان سکتا ہے کہ اس لیب میں آج تک حمزہ کی اصل رپورٹس موجود ہیں، جنہیں ہم نے ڈپلیکیٹ بنوا کر دفن کر دیا۔ اور دیکھیں، وہی ہوا نا، جائیداد کا پریشر ناصر انکل برداشت نہ کر سکے اور روہیل کو گھٹنے ٹیکنے پڑے۔ روہیل تو سمجھے حمزہ کی طرح میری مٹھی میں ہے، خود کہتا ہے نگاہ نبھائے گا، اور پھر مجھ جیسی حسین بیوی سے کب تک منہ موڑے گا۔ بس تھوڑا سا انتظار کا کہا ہے۔ نور اور ایمن میں تو جان ہے اس کی، اور میں بھی انہیں پیٹ دھنک کے سب کا پتا پانی کرتی رہتی ہوں۔ پتہ تو چلتا رہے کہ ان کے اندر حمزہ کی بچیوں کی تڑپ تو باقی ہے نا۔ روہیل الگ ہونا چاہتا ہے تاکہ اشوینا کے گھر سے دور رہے۔ مجھے گھر دکھایا ہے بنگلہ، میرے سامنے ایڈوانس پیمنٹ بھی کر دی، اور آج کل میں پیپرز بھی بن جائیں گے تو پوری رقم دے کر میرے نام کر دے گا۔ پھر میں سکون سے رہوں گی اپنے بنگلے میں۔ دوپہر کا وقت تھا، گھر میں اس وقت صرف عورتیں ہی ہوتی تھیں جو کیلولا کر رہی تھیں۔ ہما ہی دونوں بچیوں کو دیکھ رہی تھی، دونوں اسی کے پاس سوتی تھیں۔ رخشندہ بیگم کی کال چل رہی تھی، اور جب انہوں نے روہیل کے رنگ ڈھنگ کی بات کی تو انابیہ ساری کہانی دہرا گئی۔ شکر ہے تم سیٹ تو ہوئی، ورنہ 5 سال میں کوئی ایسا دن نہیں جس میں تم نے مجھے حمزہ سے شادی کا الزام نہ دیا۔ اب خوش رہ۔ رخشندہ بیگم نے بھی سکون کا سانس لیا۔ اب تو خوشی خوش ہوں۔ لہجہ تفاخر سے بھرپور تھا۔ وہ اپنی جیت کا جتنا جشن مناتی کم تھا، سالوں کی محنت کا پھل مل گیا تھا، وہ کیسے ناخوش ہوتی۔ کیا ہوا؟ بڑی چپ چپ رہنے لگی ہے، سدھر گئی ہے کیا؟ بڑا سا جھاڑن لیے وہ کوریڈور کے جالے صاف کر رہی تھی۔ ہاتھ اوپر نہ پہنچنے کے باعث اچک اچک کر کرنا پڑ رہا تھا۔ خرم کا گزر ہوا تو رک کے چھیڑ گیا، تجھے کیا تکلیف ہے؟ جھاڑن نیچے پٹک کر بازو سہلانے لگی۔ جھاڑن اٹھا کر بازو شل ہو گئے تھے۔ دونوں تینوں کوریڈور آج ہی صاف کرنے کا آرڈر ملا تھا، ابھی فرسٹ فلور کا بھی باقی تھا۔ کافی دنوں سے تجھے سزا نہیں دی نا، اس لیے۔ وہ حریصانہ نظریں ڈال کر بول گیا تو وہ دانت پہ دانت جما گئی۔ ارے تجھے تو غصہ بھی آتا ہے، چڑھانے لگا۔ بات سن، رازدانہ انداز میں کہہ کے قریب آیا۔ خوش کر رہی ہے؟ ذو معنی سوال اور غلیظ نظروں پہ اسے بے تحاشا غصہ آیا کہ جھاڑن اٹھا کے ٹھک سے اس کے سر پہ دے مارا۔ کمینی، وہ بلبلا کے جھاڑن کی پہنچ سے دور ہوا تھا۔ چل اب سزا دے کہ اپنی خواہش پوری کر لے، لیکن آئندہ سے گھٹیا بات کی تو جان سے مار دوں گی۔ خرم ماتھے پہ ہاتھ رکھے شر بار نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ تیری چمڑی نہ ادھیڑی تو خرم نام نہیں۔ وہ دھمکانے لگا۔ جا اپنی لگتی کو بلا کے لا، جو سزا دینا ہے اس سے پوچھ کے دے۔
اکیلے تو کچھ کر نہیں سکتا۔ اشارہ انچارج کی طرف تھا۔ خرم بلبلا کے اسی کو بلانے گیا تھا اور وہ اپنی چمڑی کی خیر مناتی رہی۔ وہ تیار ہو چکی تھی، بہت اچھی بیٹی تھی، والدین کو تکلیف نہیں دے سکتی تھی، اچھی تو ہر رشتے میں تھی، تبھی تو روہیل کی زندگی سے چپکے سے نکل آئی تھی۔ اس کی کالز کا جواب نہیں دیتی اور وہ بھی شاید بدل گیا تھا، عرصہ ہوا اس نے رابطہ نہیں کیا تھا۔ تیار ہو کر کمرے میں بیٹھنا محال لگنے لگا تو وہ چھت کی سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئی۔ گیسٹ روم میں شاید مہمان تھے، وہ چٹی نگاہ ڈال کے اس کے قدم جم سے گئے تھے۔ علی اور ناز بیگم کے پاس روہیل بیٹھا ہوا تھا۔ اذان کی آواز کے ساتھ ہی علی صاحب باہر کے دروازے سے ہی مسجد کے لیے روانہ ہو گئے اور ناز بیگم بھی نماز کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی تو روہیل بھی باہر کے دروازے سے نکلنے کے لیے جوتے پہننے لگا۔ تبھی اس کی نظر دیوار سے چپکی اشوینا پہ پڑ گئی۔ جوتے پہننے کی بجائے وہ چند قدم چل کر اس تک آ گیا۔ کیا وقت تھا کہ دن میں کئی بار یہ چہرہ نظر آتا تھا اور کیا وقت آ گیا کہ جانے پھر کبھی یہ چہرہ نظر آئے گا یا نہیں۔ اس نے ہولے سے کہا تو اشوینا نظریں پھیر کر آنسو کنٹرول کرنے لگی۔ انکل آنٹی سے معافی مانگنے آیا تھا، چاہتا ہوں میری نئی زندگی میں کسی کی بد دعا شامل نہ ہو، لیکن آخر خبر ہوئی تم بھی نئی زندگی شروع کرنے والی ہو۔ بیسٹ وشز، میری دعائیں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہیں گی۔ وہ دھیمے سے کہہ رہا تھا اور اشوینا نے اس پر ایک شکوہ کناہ نظریں ڈالی۔ آنکھوں میں تیرتا پانی، دانتوں تلے دبے لب گواہ تھے کہ وہ اذیت کی کن منزلوں پر ہے اور وہ نئی زندگی کی راہیں ہموار کر کے اسے دعا دے رہا تھا۔ انکل آنٹی نے چائے کا پوچھا تھا، انہیں تو منع کر دیا، لیکن تم سے فرمائش کر رہا ہوں اپنے ہاتھ کی آخری بار چائے پلا دو۔ فرمائشی لہجہ تھا۔ گیٹ لاسٹ۔ وہ دھیمے سے گرائی اور اپنے کمرے کی طرف دوڑ گئی۔ وہ اپنی جگہ کھڑا رہ گیا۔ مار اس کو، بہت زور دکھاتی ہے۔ انچارج کھڑی چنگاڑ رہی تھی اور اس کی ہر چنگاڑتی شے پر خرم مزید طاقت سے نیم کی شاخ کا ڈنڈا اس کے جسم پر مارنے لگتا۔ دانت پہ دانت جما کے منہ سیے وہ پٹتی جا رہی تھی۔ جب کبھی ڈنڈا زور سے لگتا تو درد ایک آہ بن کر نکل جاتا، لیکن وہ مقدور بھر کوشش کر رہی تھی کہ آواز نہ نکلے۔ ایک ڈنڈا مارنے کے جرم میں خرم نے واقعی اس کی چمڑی ادھیڑ دی تھی، جسم پہ جا بجا سرخ نشان پڑنے لگے تھے، لیکن اس کا حوصلہ کمال کا تھا۔ اس کی نظریں ہر بار مار کھانے کے بعد انچارج اور خرم پہ استہزائیہ انداز میں اٹھ رہی تھیں جو انہیں مزید مشتعل کر رہی تھی۔ اب تو تنومند خرم بھی ہانپنے لگا تھا، پسینے چھوٹنے لگے تھے، مگر وہ نہیں تھکی تھی۔ ڈھیٹ ہے بے غیرت۔ آخر میں ڈنڈا اس کی طرف اٹھا کر پھینکتے خرم گالیوں پر اتر آیا۔ پسینہ پونچھتے وہ اسے شربار نظروں سے دیکھتا چلا گیا اور پھر اس کے پیچھے ہی وارڈن بھی چلی گئی۔ استہزائیہ مسکراہٹ لبوں پہ سجائے وہ رخسار پہ ہاتھ پھیرنے لگی۔ رخسار کا گوشت ابھر آیا تھا، درد شدید ہو رہا تھا، مگر اس کے لب استہزائیہ ہنس رہے تھے۔ انابیہ کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ وہ روہیل کے ساتھ بنگلے میں بیٹھی ہوئی تھی، باقی کی پیمنٹ کے ساتھ آج چابی ملنے والی تھی۔ مبارک ہو بھابھی، اب سے یہ بنگلہ آپ کے نام ہو چکا۔ روہیل نے بہت اعلیٰ چیز پسند کی آپ کے لیے۔ اسٹیٹ ایجنٹ نے خوشی کا اظہار کرتے فائل اس کی طرف بڑھا دی اور انابیہ اس کے بتائے ہر صفحے پر جلدی سے قلم گھسیٹنے لگی۔ ویسے بھی وہ اتنی پڑھی لکھی نہیں تھی، نہ ہی انگریزی زبان پر عبور رکھتی تھی، بس عیاری اور چلاکی میں ہی اس نے ٹاپ کیا ہوا تھا۔ آپ لوگ اپنے بنگلے کو اچھی طرح دیکھ لیں، میرا کام ختم۔ وہ روہیل سے ہاتھ ملا کے اٹھ کھڑا ہوا۔ روہیل نے اسے چھوڑنے دروازے تک گیا تھا اور وہ خوشی سے سرشار بنگلے کو دیکھنے لگی۔ یہ ہمارا بیڈ روم ہوگا، یہ لیونگ۔ وہ ایک ایک چیز بتا کر خوش ہو رہی تھی۔ بالکل، کیوں نہیں، جب چاہو سیٹ کرو، تمہارا بنگلہ ہے۔ روہیل پلٹ آیا تھا، اس کی خوشی پہ خود بھی خوشی کا اظہار کرنے لگا۔ تھینک یو سو مچ روہیل، آئی ریئلی لو یو۔ سرخوشی میں اس کے قریب آ کر گلے لگنے کے قریب تھی، لیکن اس نے تیزی سے 2 قدم پیچھے ہو کے ہاتھ اٹھا کے اسے روکا۔ ابھی نہیں، جہاں اتنا انتظار کیا وہاں شفٹ ہونے تک کا انتظار کرو۔ ہمارا رشتہ نئے گھر سے ہی شروع ہوگا، ابھی تو گھر والوں کا ریاکشن بھی جانے کیا ہوگا جب بتاؤں گا کہ ہم شفٹ ہو رہے ہیں۔ سہولت سے کہہ کے وہ بات کا رخ موڑ گیا تو انابیہ بھی پرسوچ انداز میں ایک لمحے کو چپ رہ گئی۔ اگلے ہی لمحے تڑک کے بولنے لگی،
کیا سوچیں گے؟ ہماری زندگی، ہماری مرضی، ہم جا بھی رہیں۔ کہہ تو ٹھیک رہی ہو، اس نے تائید کی۔ چلو اسی خوشی میں تمہیں باہر آئس کریم کھلاتا ہوں۔ اس کا موڈ بھانپ کر وہ آگے بڑھ گیا اور اتنے التفات پر وہ کھل اٹھی۔ پہلے بنگلہ، پھر آئس کریم۔ روہیل تو اس کی توقع سے بھی زیادہ اچھا ثابت ہو رہا تھا، لیکن اسے کیا خبر تھی؟ روہیل نے کہا تھا اپنا ضروری سامان پیک کر لینا۔ وہ آج ہی گھر میں شفٹنگ کی بات کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ وہ فارغ ہو کر اپنے کمرے سے نکلی ہی تھی جب علی صاحب، ناز بیگم، عریج کے ساتھ اشوینا کو بھی دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ تم؟ وہ نخوت سے کہتی سامنے آئی۔ ناصر صاحب اور شائستہ بیگم کے ساتھ ہما اور اصفر بھی اس کے انداز پہ چونکے تھے۔ کیوں آئی ہو میرے گھر؟ اور آپ لوگوں کا بھی دل نہیں بھرا جو منہ اٹھا کے آ گئے یہاں؟ یا آپ کی بیٹی کو کوئی دوسرا نہیں مل رہا؟ انابیہ کی لگ بات پر سب کے چہرے غم و غصے سے سرخ ہوئے تھے۔ تبھی روہیل کمرے سے برآمد ہوا اور بے خوفی سے اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ وہ اچنبھے سے روہیل کے ہاتھ میں اشوینا کا ہاتھ دیکھ رہی تھی۔ انابیہ بیگم، اشوینا کو تو بہت مل جائیں گے، لیکن مجھے اشوینا جیسی اچھی بیوی نہیں ملے گی، نہ میں اسے کبھی کھونا چاہتا ہوں۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے وہ ایک ایک لفظ جمع جمع کر ادا کر رہا تھا۔ انابیہ پہ بجلی سے گری۔ کل تک محبت بھری آنکھوں میں آج نفرت تھی۔ کیوں؟ کیا بکواس ہے یہ؟ شاید تم شرط بھول گئے ہو جو میں نے نکاح نامے پہ لکھوائی تھی۔ جو حواس سنبھالتے وہ اسے معاملے کی سنگینی یاد دلانے لگی۔ روہیل کے چہرے پہ استہزائیہ مسکراہٹ آ گئی۔ تمہارے ہوتے میں شادی نہیں کر سکتا، یہی لکھوایا تھا نا تم نے؟ لیکن میں تو تمہیں طلاق دے چکا ہوں، لو پڑھ لو، اردو میں ہے۔ پیپر اس کے منہ پہ مارتے وہ جیسے سور پھونک گیا۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ انابیہ پھنکاری اور قدموں میں بکھرے پیپر کو دیکھنے لگی۔ تم ایسا نہیں کر سکتے، ایسا کرنے سے تم ساری زمین دولت سے ہاتھ دھو لو گے۔ وہ ہنسی جیسے ترپ کا پتا پاس رکھنے کا زام ہو۔ اشوینا کا ہاتھ چھوڑ کر وہ اس کے پاس آ کھڑا ہوا تھا۔ انابیہ بیگم، نہایت سنجیدگی کے ساتھ آپ کو اطلاع دے رہا ہوں کہ جو زمین جائیداد آپ نے دھوکے سے میرے بھائی سے اپنے نام کروا لی تھی، اسی چال کو میں آپ پر الٹ چکا ہوں۔ بنگلے کے پیپرز پر نہیں، آپ اپنی ساری منقولہ اور غیر منقولہ جائیداد میرے نام کرنے کے پیپر پہ سائن کر چکی ہیں، دونوں بچوں کی کسٹڈی کے ساتھ۔ انابیہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ جیت کے زام میں پہلے بھی ٹھوکر لگی تھی اور اب ایک بار پھر۔ اسے ذرا شک نہیں ہوا تھا کہ بظاہر سیدھا سادہ دکھنے والا روہیل اس سے بھی بڑا شاطر کھلاڑی ثابت ہوگا۔ تمہاری اصلیت سب کے سامنے لانا چاہتا تھا، اسی لیے نکاح پہ آمادگی ظاہر کی، تمہیں اپنا ہونے کا احساس دلایا اور تم بے وقوفی کرتی گئی۔ اتنا تو اندازہ تھا مجھ سے، نکاح کے لیے تم نے کوئی خطرناک کھیل کھیلا ہے، لیکن اس کے لیے تم نے میرے بھائی کو زہر دیا، یہ اندازہ نہیں تھا۔ روہیل کی آنکھیں لہو رنگ ہو رہی تھیں تو باقی سب کی آپ دیدہ۔ تمہارا کھیل ختم ہو گیا۔ تمہاری اور تمہاری ماں کی باتیں سننے کے بعد میں وہ اصل رپورٹ بھی نکلوا چکا ہوں جس میں ثبوت ہے کہ تم نے میرے بھائی کو مارا ہے، اور یہی ثبوت تمہیں پھانسی پر لٹکائے گا۔ ڈائن، ہم نے تجھے بیٹی سے بڑھ کے چاہا اور تو نے میرے بیٹے کو قتل کر دیا۔ شائستہ بیگم اس پر جھپٹنے لگی تھی۔ حقیقت جاننے کے بعد روہیل نے سب سے پہلے علی اور ناز بیگم کو اعتماد میں لیا تاکہ وہ اشوینا کی شادی نہ کر دیں۔ حقیقت جان کر انہیں بھی صدمہ پہنچا تھا، جبکہ ناصر صاحب، شائستہ بیگم اور باقی سب کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ تم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے روہیل، میں نے جو کچھ کیا تمہیں پانے کے لیے کیا۔ وہ کھوئے کھوئے لہجے میں بول رہی تھی۔ روہیل نے ایک نفرت بھری نظر اس پہ ڈالی تھی۔ ہر چیز زور زبردستی سے نہیں ملتی انابیہ بیگم، تم خود قسمت لکھنے چلی تھی اور قسمت نے تمہیں ہی تماشا بنا دیا۔ تمہارا سالوں کا پلان مہینوں میں فلاپ ہو گیا۔ اب ماتم کرنا جیل میں بیٹھ کر اپنی حسرتوں کا۔ وہ زہر خون لہجے میں بولا۔ پولیس کو فون کریں بھائی، ایسی عورت کو میں ایک منٹ کے لیے برداشت نہیں کر سکتا۔ اصفر نے نفرت کا اظہار کیا۔ ناصر صاحب ڈھہ سے گئے تھے۔ میں ہار گئی؟ غائب دماغی سے کہتی وہ سر پکڑ گئی۔ در و دیوار گھومنے لگے تھے۔ ایمن نور، یہاں آؤ بیٹا۔ بچیوں پر نظر پڑی تو وہ ان کی طرف لپکی، لیکن وہ ہما کی ٹانگوں سے لپٹ گئیں۔ آپ گندی ہیں، ہم نہیں آئیں گے آپ کے پاس۔ بچیوں سے اپنا پن اس نے دکھایا ہی کب تھا؟
اس نے تو بس حمزہ کی اولاد سمجھ کر پیدا کر دیا تھا۔ ہاں میں گندی ہوں، گندی ہوں۔ ہاں ہاں ہاں، اپنے گالوں کو دونوں ہاتھوں سے پیٹتے وہ زور زور سے بول کر ہنسنے لگی تھی۔ سب کی غصیلی نظریں اس پہ جمی ہوئی تھیں اور وہ ایک ایک کے پاس جا کے خود کو پیٹ رہی تھی۔ تیری وجہ سے مجھے شکست ہوئی، صرف تیری وجہ سے۔ وہ اشوینا کی طرف لپکی تو وہ ڈر کے روہیل کے پیچھے ہو گئی۔ روہیل نے انابیہ کو بازو سے پکڑ کر باہر کی طرف دھکیل دیا تھا۔ کب تک اس پاگل خانے میں پڑی پاگل پن کا ناٹک کرتی رہے گی؟ رخشندہ بیگم ملنے آئی تھی۔ اس کے جسم پہ جا بجا نیلوں کے نشان کو دیکھ کے آبدیدہ ہو گئی۔ باہر میرے لیے رکھا ہی کیا ہے؟ عدالت نے ثابت کر دیا ہے کہ میں قاتل ہوں، جس نے اپنے ہی بے حد محبت کرنے والے شوہر کا قتل کیا صرف اس کے بھائی کو حاصل کرنے کے لیے۔ آج احساس ہوتا ہے کتنی بڑی حماقت کی، جس انسان کے پیچھے سب کچھ کیا اس نے منہ کے بل گرا کر میری ساری چالاکی کو خاک میں ملا دیا۔ حمزہ بہت اچھا تھا اماں، بہت محبت کرتا تھا، میرا بگڑا منہ سیدھا کرنے کے لیے جتن کرتا رہتا تھا اور میں اسی کی قاتل بن گئی۔ ندامت کے آنسو آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ بچیاں بھی مجھ سے نفرت کرتی ہیں، میں نے انہیں کبھی محبت دی ہی کہاں تھی؟ بچیاں بڑی ہو گئی ہیں کافی۔ آئی تھی اشوینا، روہیل کے ساتھ البم دے گئی تھی، ایمن اور نور کی سالگرہ کی تصویریں تھیں۔ ہمیشہ کی طرح بھگا دیا اسے۔ میں ان کی محبت اور ہمدردی کے بھی لائق نہیں ہوں، لیکن اشوینا باز نہیں آتی، اکثر ہی کچھ نہ کچھ لے کر آ جاتی ہے۔ مجروح مسکراہٹ دم توڑ گئی تھی۔ ختم کر دے اس ناٹک کو۔ اس کے زخم دیکھ کر رخشندہ بیگم کا دل پھٹ رہا تھا۔ نہیں، اس کے چہرے پہ سختی در آئی تھی۔ عدالت مجھے ایک لمحے میں پھانسی دے کر اس زندگی سے نجات دلا دے گی، جبکہ پاگل پن کے ناٹک میں مجھے آزادی نہیں ملے گی۔ یہاں رہ کر جب کبھی سزا نہیں ملتی تو میں جان بوجھ کر الٹے کام کرتی ہوں تاکہ یہ لوگ میری چمڑی ادھیڑیں، مجھے گالیاں دیں، پھینکی ہوئی روٹی دے کر مجھے میری اوقات یاد دلائیں، وہی اوقات جو میں بھول گئی تھی۔ یہی پاگل خانہ میرا ٹھکانہ ہے اور یہی زندگی میری چالاکیوں کا انعام۔ اپنا خیال رکھنا۔ ماں کو ڈبڈباتی نظروں سے دیکھتے وہ لڑکھڑاتی ٹانگوں سے کمرے کی دہلیز عبور کر گئی۔ رخشندہ بیگم کے بوڑھے چہرے پہ ندامت کے آنسو بہہ رہے تھے۔ انابیہ کی تو پوری زندگی ہی پاگل خانے میں عبرت کا نشان بن گئی تھی۔ بچوں جلدی جلدی ناشتہ ختم کرو۔ ایمن، نور اور احد کے بیچ بیٹھی وہ تینوں کو مسلسل ناشتہ کرنے کا بار بار کہہ رہی تھی۔ توبہ ہے اشوینا، بچے کھا تو رہے ہیں، تم بھی نا شور کر کر کے بچوں کو مشین بنانے لگتی ہو۔ شائستہ بیگم نے مسکراتے ہوئے اس کی دوڑ دھوپ کو دیکھتے ہوئے چوٹ کی۔ تینوں کی فرمائش منٹ منٹ میں بدل رہی تھی اور وہ بار بار میز سے کچن تک دوڑ رہی تھی۔ مما شور نہ کروں تو یہ کچھ نہیں کھائیں گے۔ کل بھی یہ نور کی بچی دودھ کا گلاس چھوڑ کر چپکے سے نکل گئی تھی، آج مت چھوڑنا۔ اشوینا نے اس کی چوٹی کھینچتے ہوئے اس کی چوری پکڑی جو وہ گلاس کو ٹھکانے لگانے کے لیے کر رہی تھی۔ پکڑے جانے پر روہیل کو مدد طلب نظروں سے دیکھنے لگی۔ نہ بیٹا، مما کی بات چپکے سے مان لو اور دودھ ختم کرو۔ وہ بھی ہری جھنڈی دکھا گیا تو اسے دکھانے کو ایمن جھٹ اپنا گلاس ختم کرنے لگی۔ میں نے اپنا گلاس ختم کر لیا، آئی ایم ونر، ایمن چہک رہی تھی۔ سیکنڈ میں ہوں۔ احد بھی مقابلے بازی پہ اتر آیا تو نور کو بھی جوش چڑھ گیا۔ اشوینا یہ تم نے اچھا کیا جو بچوں کی اسکول وین ہٹا کر روہیل کی ذمہ داری لگا دی انہیں ڈراپ کرنے کی۔ ناصر صاحب بھی سراہ رہے تھے۔ سچ کہا پاپا۔ اشوینا کے احساس دلانے پر میں نے بھی ڈرائیور کو نوٹس کیا کہ وہ بہت غلط انداز سے بچوں کو ٹریٹ کرتا ہے، اتارتے چڑھاتے۔ اسکول میں بھی کمپلین کرتی ہے ڈرائیور کی تاکہ باقی بچوں کے والدین بھی نوٹس لیں۔ میری بچیوں کی طرف کوئی غلط نظر سے دیکھے گا تو آنکھیں نکال دوں گا۔ روہیل جذباتی ہو گیا تھا، تبھی اصفر آنکھیں ملتا آ گیا اور بھتیجے بھتیجیوں سے ملاتا بیٹھ گیا۔ بھابھی ناشتہ، پکار پہ اشوینا اس کی من پسند چیزیں سامنے رکھنے لگی۔ یہ وقت ہے اٹھنے کا، اب تو روہیل کے ساتھ آفس بھی جوائن کر لیا ہے آپ نے۔ ناصر صاحب نے گھڑی کی سمت اشارہ کیا۔ بھائی بہت اچھے ہیں، مجھے کچھ نہیں کہتے، وہ چہکا۔ اشوینا رات کے کھانے پہ اہتمام کر لینا، تمہیں بتانا بھول گئی۔ ہما آئے گی اپنے میاں کے ساتھ، شائستہ بیگم کو یاد آیا تو اسے بتایا۔ ضرور مما، ہما آنے سے پہلے مجھے فون ضرور کرتی ہے، صبح ہو جانے دیں اس کی
کرنے ہی والی ہوگی۔ وہ خوش دلی سے بات بڑھا گئی۔ چلو بچوں، دیر ہو رہی ہے، شاباش۔ روہیل کی پکار پر تینوں بچے اٹھ کے سب کو بائے بائے کرنے لگے تھے۔ بائے بائے مما۔ تینوں اشوینا سے باری باری پیار لے کر گاڑی کی طرف بڑھنے لگے تھے۔ لنچ یاد سے کھا لینا تینوں، کسی کا لنچ واپس نہ آئے۔ وہ ان کے پیچھے آ گئی تھی۔ اوکے مما، تینوں کورس میں بول کر پچھلی نشست پہ بیٹھنے لگے۔ فرنٹ سیٹ خالی ہے، آ جاؤ، تمہیں بھی صبح صبح سیر کرا لاؤں۔ روہیل رک گیا تھا۔ گلاسز کے پیچھے سے اس کی محبت بھری نظریں اشوینا پہ جمی ہوئی تھیں۔ کئی سال ہو گئے تھے ان کی شادی کو۔ آہت بھی اب بڑا ہو گیا تھا، مگر ان کی محبت آج بھی جوان تھی۔ نا جی، کچن بہت پھیلا ہوا ہے، کل چلوں گی ساتھ سیر کرنے۔ اس کے گلاسز کو اوپر کرتے ناک چڑھا کر انکار کر گئی تو وہ محبت بھری سرگوشی کر کے پلٹ گیا۔ وہ دروازے سے ٹیک لگائے بچوں کو ہاتھ ہلا کر وش کرتی سفر کی دعا پڑھنے کی تاکید کر رہی تھی۔ ماشاءاللہ، ایمن اور نور کو تم نے جس طرح اپنایا، کیا ہی سگی ماں اپناتی۔ بچیاں تو نام سننا پسند نہیں کرتی اس کا۔ شائستہ بیگم بھی بچوں کو ہاتھ ہلا کر ان کی گاڑی نکلتے دیکھنے لگی۔ مجھے لگتا ہے صرف آہت کو نہیں، ایمن اور نور کو بھی میں نے جنم دیا ہے۔ ان کے لیے محبت اندر سے امٹتی ہے۔ وہ برملا اعتراف کر گئی تو شائستہ بیگم نے بھی پرسکون ہو کر اپنے خوشحال گھرانے کے لیے دعا کی۔ بس ایک حمزہ کا غم انہیں نڈھال کر دیتا تھا، لیکن سب نے اس کا انصاف اللہ پہ چھوڑ دیا تھا۔ انابیہ کا پاگل خانے میں رہنا اس سے بڑی سزا اور کیا ہوتی۔ رخشندہ بیگم آئے روز آ کر معافی مانگتی تھی۔ بیٹی کی محبت میں اندھی ہو کر انہوں نے اسے گناہ کا راستہ اختیار کرنے سے نہیں روکا۔ آپ کہاں جا رہی ہیں؟ شائستہ بیگم کو دروازے سے نکلتے دیکھ کر اس نے اچنبھے سے پوچھا تھا۔ اپنی سہیلی کے گھر جا رہی ہوں۔ اب بہو کی برائی کرنے کے لیے کوئی ایک بندہ تو ہونا چاہیے نا، جو سن بھی سکے۔ شائستہ بیگم شرارت سے کہتی برسوں سے ساتھ موجود دیوار کی طرف بڑھ کر اشوینا کے گھر کی بیل بجانے لگی تھی۔ وہ بھی مسکرا کر دروازے کی سمت متوجہ ہو گئی کہ ماں کی شکل نظر آنے پر سلام کر کے اندر جا کر اپنی گرہستی سر انجام دے۔ وہ گھر جہاں اس کے محبت بھرے رشتے تھے، محبت کرنے والا شوہر اور بچے تھے۔ وہ بہت خوش نصیب تھی جس نے قسمت کو خود پر مہربان کر رکھا تھا۔ ختم شد۔ So میرے عزیز listeners, this was the end of the novel چھاؤں سے پھسل کے by ریحانہ آفتاب. Hope that you like it. اپنا بہت خیال رکھیے گا نیک تمناؤں کے ساتھ. اللہ حافظ. And don't forget to subscribe to my channel because that's how you can encourage me and that's the only kind of support and encouragement which I want from all of you.